अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वीडियोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए जी पढ़ते हैं आज की हमारी इस नावल वो इश्क जो ममनू न रहा असक़लम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी पढ़ते हैं आज की इस नावल की हमारी 13वीं किस्त की जानिब। उठने की ज़रूरत नहीं है आलिया यूनी से वापसी पर ऐदा को हॉस्पिटल आया तो खुद ही बाहरी डॉक्टर से बात करने रुका। जबकि ऐदा नर्स के हमरा अंदर रूम में आई तो आलिया से देखकर एहतरामन उठने लगे। ऐदा ने अपना बैग काउच पर रखे नरमी से उठने से मना किया और आलिया के पास ही बैठी। आपकी मशकूर हो ऐदा पिया, मुझ गरीब को इतने महंगे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। आलिया की हालत कदर बेहतर थी। ड्रिप लगी थी और डॉक्टर्स इसकी हालत के पेश नज़र लेबर पेन की मुंतज़िर थे ताकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो पाए तो ज़्यादा बेहतर था। आलिया की सेहत बच्चे को बिना सर्जरी जन्म देने की सूटेबल थी। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। बहन कहा है तो बहन बनकर भी तो दिखाना है। आपका शौहर नहीं आया? नरमी से इसका ड्रिप के जद में जकड़ा हाथ था में ऐदा ने तशवीह करवाते ही सवाल किया। नहीं बाजी, इसने तो शुक्र किया कि अस्पताल के खर्चे से बचत हो गई। कहता है अगर बेटा हुआ तो घर आ जाना, अगर बेटी हुई तो अस्पताल के सहन में ही दफना आना। अपनी तकलीफ बताते आलिया की आंखें भीगी, जिस पर ऐदा ने फौरी उसके आंसू पहुँचे। अल्लाह हिदायत दे उसे, बहुत बदकिस्मत है जो बेटियों को ऐसी अदावत पाले हुए हैं। आप परेशान न हों, अनुषे को आपसे बाहिफाजत लेकर स्पेशल केयर में रख दिया जाएगा और आप कभी भी अपनी बेटी से आकर मिल सकती हैं। ऐदा के पहले ही बहुत एहसान थे, तभी ये बात वो किसी सूरत न मान सकी। नहीं ऐदा पिया, मैंने इसे अगर हाथों में लिया तो इसके जहन में मेरा लम्स बैठ जाएगा। मैं चाहती हूँ जब इसे जन्म दूँ तो वो सबसे पहले आपके लिम्स की हरारत पाए ताकि इसे पता चल सके कि इसकी माँ आप हैं। मैं इससे मिलने भी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पता है बस हिफाजत में वो जाने वाली जिस हिफाजत में वो जाने वाली है वहाँ उसे आज भी नहीं आएगी। अपनी औलाद देने के बाद लम्स तक की दस्तबरदारी लेती वो औरत ऐदा के दिल को रंज से भर गई। प्लीज़ ऐसा मत कहे, आप उसकी माँ होगी। डूबी आवाज़ में मुकाबिल को इजाज़त देनी चाहे पर आलिया ने ऐदा का हाथ पूरी कुव्वत से जकड़ा। अपिया समझे ना मेरी बात, मैं इसको आपको देकर भूल जाऊंगी वरना वो 2 हिस्सों में बट जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। आप मेरी मोहसिन हैं। मैं आपको अपनी औलाद देखकर फ़ख्र महसूस करूंगी कि मेरे अल्लाह ने मुझे आपकी खुशी बढ़ाने को चुना। आलिया के इसरार पर ऐदा ने प्यार से उसकी जबी सहलाई। जैसा आप मुनासिब समझे। आलिया ये बताए, कुछ खाने का दिल है? कुछ भी चाहिए? मज़ीद वो माँ इसरार करने दे ही न सकी, जबकि ऐदिया इस कदर प्यार से पूछने पर भीगा सा मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिला गई। आप मुझसे मिलने आ गई, दिल निहाल हो गया पिया। मसरूर होते हुए ऐदा को देखते मुस्कुराई। ऐदा ने भी वैसी ही मुस्कुराहट सौंपी। सलामत रहे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ सोचा है। आपके लिए थोड़ी सी अमाउंट देंगे हम। अगर आपके हस्बैंड माने तो हम उनको भी बाद में एतमाद में लेकर नशे जैसी मोजी शय से पीछा छुड़वाने में मदद करेंगे। आजकल उसका इलाज हो सकता है, वो भी सुधरना चाहते हो। ये छोटी सी अमाउंट आपकी दूसरी दोनों बेटियों की काम आएगी और आप इनकार नहीं करेगी। इसे अनुषी की कीमत समझकर मेरा दिल रंजीदा मत कीजिएगा। ये बस हमारी खुशी होगी। मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि महफूज रहे। मज़ीद वो आलिया को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, मगर ये रकम आइस बकौल आलिया को देनी अशद ज़रूरी थी। आलिया ने नम शुक्रगुजार आंखों से ऐदा का हाथ पकड़े चुमा तो उस औरत की खुशी इस अमल से छलक कर ऐदा को भी मसरूर कर गई। कुछ देर ऐदा मजीद बैठी। 2-3 दिन तक डॉक्टर्स ने डिलीवरी का टाइम बताया था और ऐदा ने खास डॉक्टर साहिबा को ताकीद की थी कि इसे फौरी इस वक्त इन्फॉर्म करें। आइस और ऐदा 4 बजे तक वापस रवाना हुए। ऐदा के चेहरे पर ना मिटने वाली आसूदा मुस्कुराहट देखता। आइस ड्राइविंग करते डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। बहुत खुश है कोई? चाहे कि सरूर भरी सरगोशी ऐदा को गर्दन पलटाने पर मजबूर कर गई। अनुषे चंद दिनों में मेरे पास होगी। अभी वो आई भी नहीं और इससे एक वालिहाना सा उन्स महसूस हो रहा है। आई कांट कंट्रोल माई हैप्पीनेस। जज्ब से भरे खुशी से लबरेज कमज़ोर लहजे में वो आइस के करीब सरकती इसके बाजू से लगी। खूबसूरत मुस्कुराहट आइस आलम के होठों पर हमकी। तुम्हारी बच्चों से इतनी मोहब्बत पर कुर्बान जाओ मेरी धड़कन, मेरे दिल। जब मुझे इतना प्यार आ रहा तो इस 70 माओं से अफजल प्यार करने वाले अल्लाह को इस वक्त तुम पर कितना प्यार आ रहा होगा। वो कैसे तुम्हें मज़ीद बंजर रहने देंगे? उनके पास तो कुल कायनात की हुक्मरानी है। सरचूम का निहायत जज्ब यकीन आइस ने ऐदा के दिल को पहाड़ जितना मजबूत किया कि वो समझ न पाई, मुस्कुराए या नम आँखें कर ले। आपकी यही बातें मुझे आप पर नाकाबिल बयान हद तक फिदा कर देती हैं आइस। ड्राइविंग के बावजूद वो इसके रुखसार को नरम गुलाब सा चूमी। लम्हे भर आइस के हाथों से गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ा तो मौसूफ ने किसी हादसे से बचने के सबब स्पीड स्लो की। ऐसे जान लेवे हमला तब क्या करो जब मैं बदले में जान लेने के काबिल हूँ। अभी गाड़ी चलाऊँ या होश संभालूँ?
बहक कर जनाब उड़े हवासों समेत मुकाबिल पर जुल्म के एहतजाज कर गए। ऐदा हंस कर इसके हिसार से निकली। हाँ ओके, चला ले गाड़ी, मैं खुद ही संभाल लेती हूँ। मौसूफ की शिकायत ही इतनी जान फरसा थी कि ऐदा ने बड़े दिल से इजाज़त बख्शी, लेकिन दोनों एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती आंखें बता रही थी कि वो एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत से भरी है। ज़ोई का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। फरजाना खानम इसे अपने इलाके की उन औरतों से मिलवाए जो इनके हाथ की शिफा पर यकीन के इनसे वजीफ़े लेकर अपने बिगड़े शब रोज़ संवारने की कोशिश करती। फिर पूरी बलोच हवेली घुमाई, अपने बाप दादा शौहर की तस्वीर जो दीवारों पर नस्ब थी दिखाई। नमाज ज़ोहर पढ़ी तो ज़ोई को वज़ू सिखाया भी और बुलंद आवाज़ में नमाज अदा की ताकि वो इनको देखकर और सुनकर अपने नए दीन का आगाज़ करे। वज़ू तो वो फ़ौरन सीख गई क्योंकि यादाश्त बहुत अच्छी थी, ऊपर से फरजाना खानम का प्यार और उनसियत से भरा लहजा भी सीखने में मदद देता रहा। असर भी इसने यूँ ही फरजाना खानम की अमरा अदा की और फिर उन्होंने इसे एक अरबिक के बारे में सवाल किया, क्या इसे आती हैं? ज़ोई ने नफ़ी में सर हिलाया तो इसे ये भी सिखाने पर रजामंद हो गई। कंदील की जिम्मेदारी लगाई कि वो से जितने दिन यहाँ से ज़रूरी कलमात और दुआएं याद करवाए। पूरा दिन मुहिब की कमी ज़ोई ने कुछ ख़ास महसूस न की, लेकिन उसे उस शख्स की फ़िक्र थी जो पराया होकर भी कुछ अपना लगा था। फरजाना खानम अपने कुछ उमूर निभाने कंदील के हमरा अपने कमरे में थी तो ज़ोई भी शाम ढलते सहन में चली आई थी। कुछ देर बगीचे में घूमी तो पोर्च से सुनाई देते हॉर्न पर फौरी दौड़ कर पोर्च भागी। मुहिब जो अपने ध्यान में गाड़ी लॉक किए पलटा सामने खड़ी अक्सर अलग ज़ोई को देखकर लम्हा इसका दिल धड़कना ही भूल गया। सरता पैर वो हया की देवी बनी खड़ी थी, सर पे नफासत से दुपट्टा अटकाए जो भागने के सबब अब कुछ शानों पर और कुछ ज़मीन पर सलामी देने लगा। ग्रे बालों के सिवा सब परफेक्ट था। हमारे यहाँ ऐसे बालों को क्लिफ लगती है मिस ज़ोई, अब तुमने भरी जवानी बाल सफ़ेद कर लिए। वैसे ये सब कैरी करना किसने सिखाया तुम्हें? मुहिब ने अपनी हैरत से और खुशी महारत से छुपाते ऐन इस ज़रा मुस्कुराती ज़ोई के करीब रुकते तंजन पूछा, तो मुझे किसी सैलून ले चलना, मैं भी इस कलर से बोर हो गई हूँ, सोच रही हूँ वापस अपने जनरल ब्राउन करवा लूँ। रही बात कैरी की तो कपड़े पहनना कौन सीखता है? तुम नक चढ़े तो हो, थोड़ी बुद्धू भी हो। फौरी हाजिर जवाबी का तगड़ा मुजाहरा किया मुहिब को मबहूत कर गई। बाखुदा ये सच था, वो इस वक्त मुहिब को चारों शान चित कर चुकी थी। जैसा इसने कभी ज़ोई को देखने की ख्वाहिश की बिल्कुल वैसी। बुद्धू नहीं हूँ, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। कल तुम कंदील आपा के साथ सैलून चली जाना। अच्छा सोचा, ब्राउन तुम पे सूट करेंगे। अभी के लिए मेरे साथ चलो, कुछ अहम है। इसकी सोच अपनी राय से मज़ीद पुख्ता किए फौरी मुद्दे पर आया था। वो भी संजीदा होकर उसके साथ ही अंदर लपकी। वो दोनों कमरे में साथ आए। मुहिब अपने हाथ में पकड़ी फाइल मैटर्स पर रखी और ज़ोई के सामने बैठे ही खुद भी बैठा। ज़ोई देख चुकी थी वो डाइवर्स पेपर्स थे। साइन करो और ये 2 करोड़ की फजूल शक अभी रद्द करो। पैसा कभी भी इज्जत का नई मुलबदल नहीं हो सकता। खुद को भी इस सब से आज़ाद करो और अन्नान इब्राहिम को भी, क्योंकि न तुम दूध की धुली हो न वो। बेहतर है ये मामला है ऐसन तरीके से सर अंजाम पा जाए। मुहिब ने इसे सीधा हुक्म दिया था, जबकि वो कुछ न बोली, बस मुस्कुरा कर साइन कर दिए। कल तुम मेरे साथ कोर्ट जाओगी और हक महर का मामला हल करेंगे, साथ ये पेपर्स रजिस्टर करवाने हैं। बाकी अब थोड़ा पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ। होप सो यू आर नेवर माइंड। इसके साइन करने पर मुहिब ने पेपर समेत फाइल बंद की। इससे पेन लेकर साइड मेज़ पर रखे जो तमहीद बांध गया। इस पर ज़ोई की आंखें चमकी, पर नज़र मुहिब की शर्ट कॉलर में छुपे बैंडेज पर पड़ी। इसे अच्छे से याद यही टैटू था। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। इससे बदले मुझे भी एक पर्सनल सवाल करने की इजाज़त दोगे। वो इतनी मासूम नहीं थी कि बिना किसी फ़ायदे के कुछ कहती। मुहिब ने पहले तो इनकार सोचा, पर इस सवाल को ज़्यादा सख्त ना समझने की उम्मीद में सर हिला गया। बस यस ओके, अब पूछो। ज़ोई की खुशी और चहक पर मुहिब मुँह बिसोर कर रह गया। क्या तुम्हारा अन्नान से फिजिकल रिलेशन था? देखो ये सब तलाक के मामलात के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम मुसलमान हो तो इद्दत लागू होने न होने का मामला देखना पड़ेगा, और ये भी कि अब तुम दूसरा निकाह कितनी मुद्दत बात कर सकती हो। मुहिब ने अपना सवाल नज़र झुका कर किया। इससे पहले वो बुरा मनाती वजूहात भी दे दी। नहीं था, इनफैक्ट इसने तो कभी मुझे एक किस भी नहीं की। इससे पहले मोहतरमा अक्लमंदी का मुजाहरा किया जवाब देती। मुहिब ने ऐसा घूरा कि बेचारी का हलक सूखा। पहले 2 लफ्ज़ जवाब काफ़ी था, तफसील में कूदने की ज़रूरत नहीं थी। जोए फरजान जबड़ा भींचता हुआ इसे झाड़ गया, जिस पर ज़ोई ने पेशेमानी से नज़र झुका ली। इद्दत वाजिब तब होती जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बने। संजीदगी से मुहिब ने इसे समझाया तो फौरी नासमझी से इसे देखने लगी। वो रिलेशन जिससे बेबी दुनिया में आता है, या हल्के फुल्के चिपकने को भी रिलेशन बोल सकते। ये सवाल करने को ज़ोई ने बहुत हिम्मत जमा की, लेकिन जब मुहिब ने इसे सर्द नज़रों से घूरा तो सारी हिम्मत हवा हुई। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, कैसे बच्चों जैसी बातें करके मेरा मीटर घुमा रही हो? ऑफकोर्स तुम्हारी इस पहले नायाब तजिए की ही बात की है।
अगर ये सब नहीं हुआ तो तुम्हें इद्दत की कोई ज़रूरत नहीं और ना दूसरी शादी के लिए मायना मुद्दत की इंतज़ार की। उम्मीदें समझ आ गई होगी। मुहिब का काट खाता अंदाज देखते ज़ोई ने डर की फौरी सर हिलाया। मतलब मैं यहाँ से जाती जहाँ उनसे शादी कर सकती हूँ? कुछ देर इसे गुस्से में देखने के बाद ज़ोई फिर से पूछा, इसे भी मुसलमान होना होगा वरना ये रिश्ता इस्लामिक हैसियत से तो हो जाएगा मगर कमज़ोर और नाक़िस कहलाया जाएगा, जिसकी शरीयत में कड़ी मुमानियत है। गुनाह का जिस चीज़ में ख़दशा हो इसे तर्क करना ही अक्लमंदी और राह निजात है। अगर तो वो मुसलमान हो जाता है तो दैन गुड, वरना तुम किसी हम मज़हब से ही निकाह करोगी। वो मुहिब के बाद तवज्जो से सुनती गई और जब वो रुका तो जौहन का सोचे वो नफ़ी में सर हिला गई। जानती थी मज़हब को लेकर पॉप से भी ज़्यादा सख्त है, वो तो कभी अपना मज़हब नहीं बदलेगा। तो तुम करोगी मुझसे निकाह? ये सवाल वो इसलिए करी क्योंकि वो यहाँ रहना चाहती थी ताकि इस मज़हब को सीख ले। वो मुहिब बलोच से इस 3-4 दिन से ज़्यादा रुकने ना देता। व्हाट? मुहिब ने करंट खाते उठ कर बाकायदा दहाड़ते खुद सहम कर उठी। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम पर कोई लाइन नहीं मारी, बस यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे 2-3 मारिका में रख कर यहाँ रहने दो तो मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूँगी। एक के बजाय 2 आईफोन पक्के। तुम मुझे यहाँ से जाते वक्त छोड़ देना। आई नो मैं भले मुस्लिम हूँ अब पर तुम्हारे लिए गंदी ही रहूँगी। तुम मेरा सब कुछ जानते हो। मुमकिन है हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। मैं चाहती हूँ तुम कुछ दिन अपनी वाली ज़ोई को भूल जाओ और समझ लेना वो वापस आ गई। तुम भले मुझे टच भी मत करो लेकिन मैं इस बहाने तुम्हारी मम्मी से बहुत कुछ सीख लूँगी और तुमसे भी। ज़ोई ने इसके गुस्से को देखते नरमी और तासुफ के संग अपनी बात समझाई, जबकि इससे पहले मुहिब इनकार कर देता। फरजाना कलम की आवाज़ और इनके लिए फ़ैसले पर दोनों अपनी जगह थम कर रह गए। बिल्कुल, ये ज़रूर निकाह करेगा तुमसे। इस तलाक की ज़रूरी उमूर को समेट लो दोनों। हम सादगी से तुम दोनों का अक़्द करवा देंगे। मैं खुद नहीं चाहती तुम जाओ ज़ोई। मुहिब को लगा इसका पूरा जिस्म रेशों में फट गया है, जबकि निकाह वाली बात से ज़्यादा ज़ोई को यहाँ ढेरों दिन रुकने की खुशी थी और ज़ोई को इस जगह का फैला सुकून जकड़ रहा था। थैंक यू सो मच आंटी, मैं आपको ये कुछ दिन बहुत प्यार करूँगी कि आप इस बुरी ज़ोई को भूल जाएंगे और शायद आपका बेटा भी। ज़ोई का प्यार से इनके गले लगाने पर चहकना मुहिब के दिमाग को सुनकर गया। फरजाना मुस्कुराती महजूस निगाह अपने सफ़ेद पड़ते बच्चे पर डाली वहाँ से चली गई। तो मुहिब ने होश में लौटते खा जाती नज़रों से ज़ोई को देखा जिसे इस वक्त निहायत गज़बनाक हो। मुझे पता है तुम गुस्सा हो, मेरी जैसी लड़की कुछ टाइम के लिए भी तुम्हें कबूल नहीं, पर प्लीज़ समझो इस बात को कि मेरा भला होगा। सारी उम्र दुआएं दूंगी। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश ना करूँगी, ना मेरा ऐसा इरादा है। और शायद मैं वापस जाकर फिर जौहन को भी इस मज़हब के लिए कायल कर लूँ, पॉप्स को भी। इसके लिए मुझे पहले इसे समझना है। ज़ोई ने इसके अताब की परवाह किए बिना इसके कुछ बोलने से पहले ही तासुफ के संग इसकी तरफ लपके इसके पुरसकून करना चाहा, पर मुहिब ने इसकी बाजू जकड़े अपनी और खींचते गुस्से से देखकर दिल लर्जा। ये सब बिना निकाह के भी कर सकती हो तुम? फिर मुझे इस सब में घसीटने का मकसद? वो दिल से जल उठा था ज़ोई के इस फैसले से। मुद्दतों ला हासिल रहने वाली मोहब्बत इतनी सरहद से हासिल बनी। मुहिब की हंसे सुन पड़ गई। ज़ोई को लगा वो इसके सामने बोल ना सकेगी, फिर भी हिम्मत की। ये मुझे भी नहीं पता पर मुझे करना है, ये मेरी आखिरी विश समझ लो। अब मेरे सवाल की बारी है मुहिब। वो इसके सर्द लहजे को अपनी जानलेवा इसरार से मज़ीद जमा गई। चमकती आंखों से मुहिब को देखा जो सवाल के हवाले बेजार हुआ। पूछो। मुहिब ने इसकी पकड़ी बाजू आज़ाद करते मुँह फेरा और लिया दिया मुँह फट अंदाज अपनाया। तुम्हारी गर्दन पे बैंडेज क्यों है? बेतकल्लुफ़ी से वो इसके छुपे राज को रेत का मुहिब को असरनो सिलगा गई। तुम? इससे पहले वो उंगली हवाओं में लहरा कर गुर्राता ज़ोई ने वही उंगली अपनी हथेली में जकड़े इसका हाथ पहलू में गिराया। शर्त यही थी? मुकरोगे तो क्या इमेज रह जाएगा तुम्हारा? वो इसे साथी ड्रामाई लहजे में बोली। आंखें किसी को भी फना कर देने की चमक से भरी थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी नज़रों में इमेज बनाने का। वो बदलिहासी से घूरता बिगड़ा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नज़ादा वही हो। आई नो, लेकिन उसूल भी कोई चीज़ है। बता दो ना, क्या चला जाएगा? क्या तुमने टैटू रिमूव करवाया? प्लीज़। वो इसे कहीं का ना छोड़ना चाहती थी। वो इसे कितने लम्हे बस देखता गया। हाँ, क्योंकि इस्लाम में हराम है। वो नज़रें चुरा गया। इस पर एक जुमले ने ज़ोई फरजाम को लापरवाह, मैले और अजीब दिल में एक नया अपनायत और ख़ास होने का एहसास उतारा। मतलब तुम भी हराम हलाल की पहचान कर भी बाज नहीं आते रहे मेरी तरह? दो ताली। थोड़े मेरे जैसे ही हो। इसके हाथ को पकड़ के जैसे अपने हाथ पे ताली मारकर हंसी मुहिब इस जान को आती लड़की से दामन छुड़वाता मुश्किल जानने लगा। बकवास बंद करो। मुहिब की बर्दाश्त दम तोड़ी। उप्स, ओके, गुस्सा मत करो। ज़ोई इस बार सच में डरी। निकाह नहीं करूँगा तुमसे। न जाने फिर से आना आड़े आई तो ज़ोई ने उदास होते ज़िद्दी शख्स को
इस ललकार के जवाब में देखा, निकाह करने का कहा है, रिलेशन बनाने का नहीं, जो दोस्त दिखा रहे हो तुम अपनी फेवरेट और अच्छी लड़की से ही बनाना यार। मुझे तो बस अपनी ही पड़ी है इस वक्त। मस्कीनी इख्तियार करती हुए इसके एतराज़ पे बहुत रंजीदा हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ मेरी पड़ी है ज़ोए फरजा। ये तुम्हारा कैसा रूप है? ये तुम नहीं हो। या खुदा मुझे इस लड़की के कहर से बचा। वो इसे कह ना सका क्योंकि वो पूरी इसरार थी। बेबसी से मुठ्ठियाँ कसता फाइल उठाए कमरे से निकला तो इसके जाते ही ज़ोए ने मुस्कुरा कर दरवाज़ा बंद किया और चलती हुई मैट्रेस पे जा बैठी। कुछ तो था इसकी मुस्कुराहट में जो बहुत खूबसूरत था। अन्नान हॉस्पिटल से 7 बजे तक वापस फार्म हाउस आए तो हाजरा से अंदर आते सामना हुआ। गेट पर पहले ही चौकीदार से उस साहिर के आने और जाने के बारे में जान गया था। तभी जबड़े भी खफीफ से तन गए। साहिब जी आज डिनर ना बनाओ? बीबी जी तो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। मैंने सोचा पूछ लूँ, बाहर डिनर का तो इरादा नहीं। फर्माबरदारी दिखाते हाजरा ने समझदारी का सबूत दिया, जबकि अन्नान की तवज्जो अशबा की तैयारी की गिर जाओ जी। हाँ आज हमारा डिनर बाहर है, आप जा सकती हैं घर। अन्नान ने नरमी से हाजरा को इन्फॉर्म किया और बंद स्काई ब्लू शर्ट के ऊपरी बटन खोलता ब्लैक पैंट से मैचिंग शाइनिंग सूटेड निकाल कर वहीं मेज़ पर उछाले कब ज़रा से फोल्ड किए, सर के बालों में हाथ फेरते पैंट की जेब से कुछ निकाल कर मुट्ठी में मुक़य्यद किए। पूरा इसरार मगर दिलकश मुस्कुराहट होठों पर बिखेरे सीढ़ियों चढ़ा। अशबा किसी उदास अप्सरा की मानिंद सज कर भी बोझल खड़ी आईने में अपना आँच देता हुस्न देख रही थी। टेल कलर की फुल मैक्सी जिसके साथ ब्लैक हाई हील्स इसके बांके वजूद को अपनी दिलकशी बख्श रही थी। गले में दमकता सब्ज नगीना सफ़ेद रंग के हुस्न को दहकाए हुए था और कानों में ईमान की गिफ्ट इयररिंग्स। अन्नान ने दरवाजे का नॉब घुमाया और खोल कर अंदर आया तो चौंक कर पलटी। अन्नान इसके सजे सरापे से नज़र हटाना ही भूल गया। तुम्हें नज़र न लगे इस बदख्वाह की खूबसूरती के सब पैमाने मात कर रहे। अशबा नूर करीब आए, इन मातम की मारी आंखों में झांकते वो इसका हाथ पकड़े मुट्ठी में मुकीद वो खूबसूरत सी डायमंड रिंग जैसे ही एक लम्हे में उसकी उंगली की जीनत बनाए वही हाथ अपने शाने पे सजा गया। अशबा की आंखों ने मातम को हैरत में बदला। एक आंसू अन्नान इब्राहिम के चौड़े शाने पर सजे। अपने हाथ में दमकती सिल्वर डायमंड रिंग पर इसकी आंख से टपका। इसकी क्या ज़रूरत थी? पेंडेंट दिया था ना आपने। अशबा ने इसकी वारफ्ता नज़रों से आंखें चुरा कर आंसू छुपाए। वो खुद नहीं खरीदा था, बस पसंद किया था। ये पसंद और खरीद दोनों मेरी हैं। मुझे लगता है शादीशुदा लड़की के हाथ पर एक खूबसूरत सी रिंग होनी ज़रूरी है। वो इसके एतराज़ को दीवानगी से धुत लहजे के संग दूर करता। इससे पहले इसके होठों पर गौर करता। वो परे सर की। उदास हो अब तक? अशबा के मुँह मोड़ने खफा के बजाय उदास किया। अभी कड़वाहट नहीं घुली ज़बान पर। अभी आपकी किसी इनायत की ज़रूरत नहीं है। वो इससे अपना आप छुड़वाती आंखों में खिड़चियाँ लिए आईने के सामने वापस पलटी तो अन्नान ने फौरी को पुष्ट से नरमी के संग हिसारा। इसकी गर्दन पर लब सहलाए तो अशबा ने अपने पहलू में गिरे हाथ अपने मैक्सी में दबोची। खफा तो मत हो मुझसे, मोहब्बत कोई एहसान तो नहीं होता, तुम अभी से जताने लगी। इसकी गर्दन से वह होठों का सफ़र इसकी गाल तक करता रुका और कान की लौ चूमते भारी सी सरगोशी की अशबा का दिल घुटने लगा। आग लगती है तो धुआं भी तो उठता है। वो उसको खुद छूने न देना चाहती थी। तभी तो अन्नान के बाजू अपने गिर्द से खोलने लगी, मगर वो जब जिद पर आई तो वो भी आ गया। गिरफ्त ऐसी जकड़ी कि अशबा को दिल दबता सांस रुकती महसूस हुई। तुम किसी और तरह जल लो कि धुआं ना निकले। मेरे आसपास तुम्हारी खुशबू बिखरी रहे। कब्ज़ नहीं चाहता हमारे बीच। मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। मोहब्बत से ज़्यादा कद्र करने वाले अहम हुआ करते हैं। वो इसकी गाल से बियर्ड वाली गाल रगड़ता इसे जकड़े हुए इम्तिहान से बराबर गुजारता गया। लेकिन अशबा का दम घुटने लगा। वो फौरी से आज़ाद किया अपना मुकाबल घुमाया, जो फिर से रोती भी महसूस हुई और जब्त करती भी। नो रोना नहीं। वो इसके डरे होने को देखता इसका हाथ हाथों में भरे बेअख्तियार आंखें चूमता बारी बारी अपने लम्स से जलते मंजरों को राहत दे गया। वो फौरी सर हिलाती रोना रोगी प्रकाश। वो ये समझता कि जब्त किए आंसू बश्र का खून पीते हैं। जानता था लेकिन जिद ने समझने से रोक रखा था। साहिर आया था, खैरियत होगी, चौकीदार ने बताया मुझे। अन्नान के सवाल पर अशबा के चेहरे का रंग जैसे उड़ा। वो अन्नान को मशकूक कर गया। वो गुजर रहे थे पास से तो कन्फर्मेशन के लिए आ गए कि हम आएंगे या नहीं। मैंने इनसे ठीक से बात नहीं की, आई स्वेर। वो इसकी आंखों में तैरती नापसंदीदगी भापे फौरन सफाई देती इसकी, जिस पर अन्नान ने नरमी से इसके कामते वजूद को संभालते गले लगाया। मुझे यकीन है तुम पर अशबा नूर। सफाइयाँ देती अच्छी नहीं लगती। रिलैक्स। खुद ही खौफ से इसे लर्जा कर खुद ही इसे सुकून देने लगा, जबकि अशबा ने अपने सारे आंसू पी लिए थे। जो समझाया था वैसा ही होना चाहिए। आई प्रॉमिस रात तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हारे इतने करीब रहूँगा जितना तुम चाहोगी और पुरसुकून रह पाओगी। मैं फ्रेश
فریش ہو کر اور چینج کر کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ اس کا یہ نرم محشر برپا کرتا لہجہ اشبا کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ اس کے چہرے پر بہار نثار نگاہوں سے تکتا ہوا اس کی گال نرمی سے ہتھیلی سے مس کیے۔ سہلاتا نہ صرف دور ہوا بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے سے نکل گیا، اور اشبا اپنی انگلی میں سجی رنگ دیکھ کر غم زدہ ہوتی وہی میٹرس پہ گرنے والی انداز میں بیٹھ گئی۔ ساحر شام 7:30 تک ہی واپس گھر آیا تو گھر میں ڈنر کی تیاریاں عروج پر تھی۔ منیرہ فضیلہ کے ساتھ مل کر اشبا کی پسند کی ہر چیز کے ساتھ عنان کی پسند کا بھی بھرپور خیال رکھتی نظر آ رہی تھی۔ جہان ابھی تک آفس سے واپس نہیں آئے تھے، جبکہ ساحر کمرے میں جاتے جاتے ممی اور ایمان کو باتیں کرتے دیکھے رکا۔ تمہیں پتہ ہے ایمان، میرا دل اشبو کے لیے بہت خوفزدہ تھا۔ جب اس نے اس حادثے کے بعد عنان کی کیفیت مجھے بتائی تو ایک لمحہ میرا دل بھی اس درجہ جذباتی کیفیت پر دہل اٹھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا جو نظر آتی بعض اوقات وہ محبت نہیں ہوتی، محبت تو بہت خاص اور نازک لمحوں میں دکھائی دیتی ہے۔ جہاں ساحر کے چہرے پر ممی کی اس بات نے ترقیب پھیلائی، آنکھوں میں جلن جگائی، وہیں ایمان کا دھیان حادثے پر اٹکا۔ وہ تو ٹھیک کہا آنی، پر حادثہ کیسا؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی؟ ایمان کے الجھن آمیز استفسار پر منیرہ نے ٹھٹک کر ایمان کو دیکھا۔ اپنی زبان سے نکل جاتے اس راز پر وہ خفیف سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، جبکہ ساحر کی آنکھوں میں ضیا کی لہر پوری قوت سے بیدار تھی۔ ایمان کے نازک دل کی خبر جو تھی، دراصل جب تمہارا اور ساحر کا نکاح ہوا نا تو عنان یہاں آیا تھا ساحر کو نقصان پہنچانے، مگر غلطی سے وہ نقصان اشبا کو ہوا۔ اس کی گردن پہ کٹ لگا تھا، شاید بمشکل بچی، لیکن وہ سنگ دل اس کا مرہم خود لگا کر گیا۔ یہ بات اشبا نے صرف مجھے بتائی اور کسی کو نہیں۔ منیرہ یہ سب تکلیف دہ حقائق بتانے پر زمین سے ایمان کے پیروں سے سرکی۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اتنے دن اشبا نے گردن لپیٹے رکھی تھی، لیکن دل میں چنگاری بھی جاگی جو اشبا یہ سب چھپانے اور عنان کے یہ سب کرنے کی سبب تھی۔ تم یہ بات کسی سے مت کرنا، ساحر سے بھی نہیں جان۔ منیرہ اس کی زرد صورت تکتے بازو سے لاتے تمہید باندھی، اس پر دونوں کی توجہ کچن میں انٹر ہوتے ساحر نے کھینچی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ساحر نے ایمان کو دیکھا جو فوراً رنجیدہ نظر پھیر گئی، جبکہ منیرہ بھی فوری مسکرا دی۔ ڈنر کی تیاری؟ اچھا سنو، اشبا کے لیے کوئی گفٹ؟ اس سے پہلے منیرہ کچھ کہتی ساحر نے ہاتھ میں پکڑا جیولری کیس ممی کے سن بڑھائے۔ اب دے دیجیے گا اسے، باقی خوشبوئیں تو بتا رہی ہیں آج اس بھکڑ کی خوب عیاشی کروانے والے ہیں آپ۔ سب کچھ اشبا کی پسند کا ہی نظر آ رہا ہے، تلخ ماحول خود ہی بہتر کرتے مسکراتے لہجے میں کہنے کے باوجود وہ ایمان کے اندر برپا قیامت سے بھرپور واقف تھا۔ ظاہر ہے لاڈلی ہے اس گھر کی، وہ بھی خیر، اپنے ایمان کو لے جاؤ اور دونوں ریڈی ہو جاؤ، دن کی میرے اور فضیلہ کے ساتھ کام لگی ہوئی ہے، میں بھی بس یہ تھوڑا سا کام سمیٹ کر تیار ہونے جاتی ہوں۔ منیرہ نے مسکرا کر جیولری باکس تھاما اور تاکید کہے اسے ڈائننگ میز پر رکھے بولی، جس پر ساحر کچن سے نکلا تو ایمان بھی بوکھلائی سے پیچھے لپکی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور اشبا تو نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، اور تم عنان، تم ساحر کو نقصان پہنچانے یہاں تک آ گئے؟ پہلے تو تمہیں بخش دیا تھا، لیکن اب تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ ساحر اپنے ساتھ خاموشی سے زینے چڑھتے ایمان کو خود سے الجھے دیکھا کمرے تک پہنچا تو اس ہلکان صاحبہ کو پکڑ کے اپنی اور کھینچا، جس پر ایمان نے کھارے پن میں ڈوبی آنکھیں اٹھا کر ساحر کے خوبصورت مگر پریشان چہرے پر جمائی۔ ممی کے علاوہ یہ سب میں بھی جانتا تھا۔ ساحر کے سہانے روح الفاظ ایمان کی آنکھوں میں بے یقینی اور کرب کی نمی سمیٹ لائے۔ اس کے باوجود آپ نے اشبا کو اس کمینے کو دے دی، مجھے بتایا نہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت جب میں بیوقوف کی سردار آپ سے عنان کے لیے اشبا مانگ رہی تھی، کیوں؟ تب آپ نے مجھے یہ بتا کر نہیں روکا۔ اپنے آپ پر افسوس ہو رہا ہے، اپنے مان پر پچھتاوا کہ آپ نے آپ سے مانگی بھی تو آپ کی بہن کی بربادی۔ ایک دو کئی آنسو ایمان کی آنکھوں سے ٹپک کر ساحر کا دل تڑپا گئے اور اس کے الفاظ کی سنگینی پر وہ بوکھلا اٹھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سدھار لے گی اسے۔ ساحر نے اس کو اپنی قریب سرکاتے اس کے آنسو پہنچے، مگر وہ ساحر کا ہاتھ جھٹک کر دور ہوئی۔ یہ آگاہی اس کے دل کے لیے بہت دردناک تھی۔ ساحر نے یہ ایک آزردہ نظر اسے اور اس کے جھٹکنے پر ڈالی۔ نہیں ساحر، آپ نے زیادتی کر دی، وہ اس لائق نہیں تھا۔ ایک بار بھی آپ نے نہیں سوچا اس بارے؟ مجھے روک سکتے تھے آپ، مجھے یہ سب بتا دیتے تو میں کبھی آپ سے یہ سب نہ مانگتی۔ یہ احساس جرم اب میرے دل سے کبھی نہیں جائے گا۔ وہ کم ظرف انسان میرے اشبو کو مارنے والا تھا، او میرے خدا، آپ کو نقصان دینے یہاں تک آ گیا۔ ایمان کی آواز کھاری ہوئی، لرزی، وہ مسلسل ساحر کے حصار جھٹک رہی تھی۔ ایمان کیا بولے جا رہی؟ کچھ برا نہیں ہوگا، وہ سیٹل ہو جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ ایک بار پھر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا حصار روکتی جھٹک کر کمرے میں بھاگی۔ ساحر پیچھے ہی آیا، مگر تب تک واش روم میں بند ہوتی وہیں دروازے سے روتی ہوئی بیٹھتی گئی۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا اشبو؟ یہ کیسے خود اذیتی ہے کہ تو پھر بھی چپ چاپ اس قصائی کے ہونے کو تیار ہو گئی؟ یا مجھ سے کیا ہو گیا پتہ نہیں، وہ اشبا کو کتنی تکلیف دے گا۔
اور اس تکلیف کا گناہ مجھے بھی ملے گا. میں ہی ہر چیز کی بگاڑنے کی وجہ ہوں. میں نے ہی سب خراب کیا. روتے روتے گلا رندتا آواز بحال ہوتے ہی ساحر کی آواز آنکھوں میں اور آنسو لے آئی. ایمان پریشان کر رہی ہو, باہر آؤ پلیز. مسلسل بہتی آنکھیں رگڑتی وہ اٹھی سنگ کے پاس جا کر خود کو تکلیف اوڑتا چہرہ دیکھ کر نل فل کھولے. 2-3 بار منہ دھویا, ٹیشو نکال کر ڈرائی کرتی باہر آئی. ساحر نے اس کے نکلتی کلائی سے پکڑ اپنے حصار میں بھرا تو فوری واپس روتی اس کے سینے سے جا لگی. تم خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤ گی, بھلے کچھ بھی ہو. یہ فیصلہ میرا تھا اور اس کے برے نتائج میں اکیلا سہوں گا. اگر تم دوبارہ اس سب کو سوچ کر روئی تو میں بات نہیں کروں گا تم سے. سمجھی. بہت مشکل سے آنسو روکے ہوئے تھی ساحر کی دھمکی نے دل کی رگیں زخمی کی. ہاں, مجھ سے بات کیوں کریں گے آپ؟ میں نے آپ کی بہن کی زندگی داؤ پر لگائی ہے. وولٹا ضد میں ساحر کو پیچھے ہٹتے دیکھتے بڑبڑائی جو سراسر زیادتی تھی. ایمان, ڈونٹ ڈو دس مائی گرل. تم ہرٹ کر رہی ہو مجھے. وہ اسے ڈانٹ نہ پایا کیونکہ یہ ممکن نہ تھا. وہ پھر سے رو دی, دل سخت گھبرایا ہوا تھا. میں نہیں ٹھیک رہ سکتی ہوں ساحر. مجھے پتا ہوتا اس حادثے کا تو میں اشبا کو خود روکتی, اس کا دل عنان سے نکالنے کی ہر جتن کرتی. پر یہ مجھ سے جو مجھ سے ہو گیا, قسم لے لے میں نے اس کا برا نہیں چاہا تھا, پر لگتا ہے برا کر دیا. اگر اسے پھر سے عنان نے کوئی زخم پہنچا دیا. وہ بولتی گئی, ساتھ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو. وہ کرب سے پہنچتا رہا تو اشبا کے لیے حد سے زیادہ لگاؤ رکھتی تھی. یہ احساس اگر اسے کاٹ کھا رہا تھا تو وہ فطری تھا. کس کے لیے فضولیات بولے جا رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں. اگر اب تم روئی تو اچھا نہیں ہوگا. وہ اس کے لاڑ نہیں مان رہی تھی. تبھی ساحر نے غصے کا سہارا لیا. کچھ پل تو ایمان رونا بھولی اور شوق کی نظروں سے ساحر کو دیکھتے اس کا حصار بھی چھٹک کر دور ہو گئی. غصہ ہے آپ کو مجھ پر, ہونا بھی چاہیے. پتہ نہیں میں نے آپ کو کس جبر سے گزار دیا. آئی ایم سوری. میں نے یہ نہیں چاہا تھا. میں اب کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی. وہی روتی میٹرز پہ بیٹھتے ہی وہ تکیے پہ ٹھہر گئے, جبکہ ساحر اس کی اس روپ سے تو واقف ہی نہیں تھا. جان لینے کے اس لڑکی کو 101 طریقے رٹے ہیں ایمان. کچھ دیر وہ اسے روتا دیکھتا رہا. بس نہ چلا کہ کچھ کہہ پائے, لیکن جب وہ بہت شدید رونے لگی تو پاس بیٹھ کے سر پکڑ کر اٹھائے اپنے سینے میں سموئی نرمی سے پکارا, یو آر مائی سپر وومن. زندگی کے امتحان بہت کڑے ہوتے ہیں. ایسی چھوٹی سی گھبراہٹ پر رو دو گی تو سروائیو کیسے کرو گی؟ میں کہہ رہا ہوں نا, اس سب کی ذمہ داری میری ہے. اور کیوں کچھ نہیں مانگو گی؟ ایسی باتیں مت کرو, میرے دل کی حرکت تھم رہی ہے. وہ کبھی نہ رونا روک پاتے اگر سچ میں اس ساحر کا لہجہ شکستہ اور دل تھما ہوا نہ محسوس ہوتا. اگر اشبو اداس رہے گی وہ بندر سے ہٹ کرتا رہے گا اور آپ بھی تو مجھ سے دور ہو جائیں گے. آپ کا دل مجھ سے اٹھ جائے گا. ایمان نے پل پل بھیگتی تکلیف کا جہاں بنی آنکھیں اٹھائے, اپنے ہاتھ ساحر کی گردن کے اطراف جوڑتے کانپتی آواز میں کہا, تم سے میرا دل نہیں اٹھ سکتا ایمان. کسی دوسرے کے کیے کی سزا میں تمہیں کیوں دوں گا؟ ایسی باتیں مت سوچو. سب خیر ہوگی اور اچھا ہوگا. نہ تو اشبا ہٹ ہوگی, نہ میں عنان کو اسے ہٹ کرنے دوں گا. تم دوبارہ ایسا مت کرنا, مجھے بہت تکلیف ہوگی. میں ہٹ ہوا تو تم سے منایا نہیں جاؤں گا, یاد رکھنا. امید دلانا ایک طرف. وہ ساحر کی آخری جملوں پر فوری ٹھیک سے بیٹھی اور ساحر کا ہاتھ پکڑے بے قراری کے سنگ ہتھیلی چومی. نوٹ نہیں کرنا چاہتی میں آپ کو. ایسا مت کہ مجھ سے کبھی دور مت جائیے گا. دعا ہے اگر آپ کی تکلیف بنوں تو اس سے پہلے ہی مر جاؤں. اپنے آپ کو وہ اپنے سامنے بددعا دے گئی اور ساحر کو لگا کہ اس کا پورا وجود خلا میں ٹکڑوں میں بٹ گیا. وہ بھی نہ سمجھا کہ کب آنکھ میں بھیانک سرخی اتر کے اس کے مضبوط دل کی توہین کر گئی. وہ دیکھ ہی نہ سکی کہ وہ تکلیف ایمان کے بنا دیکھی ضبط کر لی گئی. ساحر کے پاس نہ لفظ بچا, نہ مزید کچھ بولنے کا جواز. فائنلی رات کے ٹھیک 8 بجے اشبا عنان کے ساتھ گھر آ چکی تھی. صرف جیہان و منیرا سے ہی ملا. ساحر اور ایمان کی طرف اس دل جلے نے بس پھیکی سلگتی مسکراہٹ اچھالی. جو پہلے ہی دل دکھے ہوئے تھے وہ مسکراہٹ سراسر دل جلا کر راک کرنے والی تھی. یہ سرد موڑی سب محسوس کر رہے تھے مگر جیہان اور منیرا اپنے شوق مزاج سے یہ تلخی قدر کم کی. اشبو جب تک ڈنر لگتا ہے میرے ساتھ کچھ بات کرنی ہے. سب کے بیچ بیٹھ کر ایمان نہ تو اشبا سے بات کر پائی, نہ اشبا کسی سے زیادہ فری ہو رہی تھی. اسی وجہ سے ایمان نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اپنا ہاتھ اشبا کی طرف بڑھایا. اشبا نے عنان کی طرف دیکھا جو اسے ہاتھ نہ تھامنے کا حکم اپنے آدھے چہرے کی شفاف مسکراہٹ سے دے گیا. یہی کر لیتے ہیں بات. سب بیٹھے ہیں, اچھا نہیں لگتا. ویسے بھی میرے پاس کچھ خاص نہیں بات کے لیے. اشبا نے اس کے بڑے ہاتھ کو جیسے نظر انداز کیا. سب کے چہرے ایک لمحہ سفید پڑ گئے. جب کا ایمان کا دل پہلے ہی کرب میں تھا. اشبا کا ان کا سنہری آنکھیں دکھ سے پھر بھر گیا. ہم دو کے بیچ کبھی ایسا وقت نہیں ہو سکتا جب بات کے لیے کچھ نہ ہو. زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اشبو کی بچی. اور شاباش. ایمان نے ہار نہ مانی. ساحر نے اسے مسکرا کر ہمت دی تو اشبا کا زبردستی ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لے گئی, جس سے ساحر نے عنان کے چہرے کی تاثرات خاص غور سے دیکھے. البتہ
دونوں سہیلیوں کے پیار پر جیحان اب منیرہ رسان سے مسکراتی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، ہاں چھوڑ میرا ایمان، وہ جو اسے زبردستی روم میں لائی تب تھمی جب کمرے میں آتے ہی اشبا نے بے دردی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ مجھ سے ناراض ہے؟ تو نے کال بھی نہیں کی؟ دیکھ میں بہت بڑے دل کی مالک نہیں ہوں، تجھے پتہ ہے میں چڑیا جتنا دل رکھتی ہوں، ایسے مجھ سے بات کرے گی تو میں رو دوں گی۔ یہ اس کی اشبا تو کہیں سے نہیں تھی۔ تبھی تو ایمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے سمجھانا چاہا۔ ایک لمحہ تو اشبا کی آنکھیں بھی پگھلی، پھر انہیں پتھر رکھنا ہے۔ وہ سوچتے ہی نظر پھیر کر اس کے ہاتھوں میں آہستگی سے ہٹا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے ایسے بات مت کر ایمان، میں تجھے ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، بس مجھ سے دور رہ۔ اشبا کی آواز کب پھپائی تو ایمان نے اس کی بازو سے دبوچ اپنی طرف دھکیلا۔ عدنان نے منع کیا تجھے مجھ سے بات کرنے کو، اب بتا، اگر اب تو نے چھپایا تو میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ تو میری ایک ہی سہیلی ہے اشبو، ایسے مت کر۔ میں عدنان کا منہ ابھی نیچے جا کر چپیڑوں سے لال کر دوں گی اگر اس نے تجھے یہ سب کرنے پہ مجبور کیا ہے تو۔ اشبا اس وقت جو کھڑی تھی یہی غنیمت تھا، جبکہ ایمان عتاب زدہ ہونے پر اشبا نے اس بار سنگ دلی سے نظر ملاتے اپنا ہاتھ ایمان سے چھڑایا۔ خبردار اگر تو نے عدنان کو ہاتھ بھی لگایا۔ مقابل اس تنبیہ پر ایک لمحہ دل رکا، بہت مشکل سے ایمان نے اپنی آنکھیں بھیگنے سے بچائیں۔ اگر اس نے مجھ سے تجھے یا ساحر کو چھیننے کی کوشش کی نا تو نہ صرف ہاتھ نہیں، مجھے ٹھڈے بھی کھائے گا، وہ بھی پسلیوں میں۔ میں تجھے تھپڑ مار دوں گی اگر تو نے اب مجھ سے ایسی بات کی۔ بنا اشبا کے دھمکی سے دبے وہ اس سخت تیوروں سے تکتی گرائی۔ اشبا نے دبا سا چیختے اسے خود سے دور دھکیلا تو ایمان بمشکل دیوار کا سہارا لے سکی ورنہ گر جاتی، جبکہ اشبا نے سہم کر اپنی طرف بے یقینی سے تکتی ایمان کو دیکھا۔ ایمان میں تجھے ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھ سے دور رہ، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ آئی ایم سوری۔ بنا ایمان کو دیکھے اشبا اپنے ایک دو ضبط توڑتی آنسو رگڑتی وہ کمرے سے بھاگ گئی، جبکہ ایمان نے وہی بیڈ کے پاس جا کر میٹرس پہ خود کو لڑکھایا۔ گھٹیا انسان، تم تو درندے نکلے ہو، یہ مت سمجھنا عدنان ابراہیم کہ میں تمہیں یہ سب ہمارے ناک تلے کرنے دوں گی۔ میری اشبو کو کیا بنا دیا تم نے؟ وہ مجھ سے کیسے بات کر رہی تھی جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ ہاں دشمن ہی تو ہوں میں، سب سے بڑی دشمنی تو میں نے ہی نبھائی اپنے سب سے پیاری دوست کے ساتھ۔ بہت برے ہو تم عدنان، بہت برے۔ ہچکیوں کی زد میں آتے ہی سارا غصہ پھر وہی تکلیف بن گیا جس نے ساحر نے اسے بمشکل نکالا تھا۔ چونکہ وہ میزبان تھی تبھی فی الحال خود کو سنبھال لیا تھا۔ آنسو کے تمام نشان مٹاتی وہ نیچے گئی۔ ڈنر اس نے عدنان ابراہیم کو سکون سے کرنے دیا، لیکن جس طرح اشبا اسے نظر چراتی ہی رہی اور عدنان سلگتی آنکھیں لے کر دیکھتا رہا، وہ ایمان کا ضبط توڑ گیا۔ منیرہ اور جیحان نے اندر سے ہی دونوں کو سی آف کیا، جبکہ ایمان اور ساحر باہر تک آئے۔ شکریہ تم دونوں کا بھی اس مہمان نوازی کے لیے۔ عدنان نے رک کر خود ہی ایمان کو چھیڑا۔ ساحر کو تو گمان تک نہ تھا کہ ایمان ابھی کرنے کی حوالی، وہ تو خود ابھی خاموشی رہنے دینا چاہتا تھا۔ آگے سے صرف اشبا کو ہی بلائیں گے، تم دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی زحمت مت کرنا۔ ان قریب اس خوبصورت چہرے سے منحوسیت ٹپکے گی اور مجھے نہیں دیکھنی تمہاری یہ شکل اب۔ ایمان ہر لحاظ والائے طاق رکھا تو ساحر اور اشبا کے چہرے کی رنگت بدلی، البتہ عدنان نے خونخوار نظر میں ایمان کو لیا۔ پھر تم لوگ اشبا نور کی شکل کو بھی ترستے رہنا۔ نہ جانے کس بات کا غرور تھا، وہ سر اٹھائے غرایا۔ ایمان نے رہی صحیح تمیز بھی بھاڑ میں جو کہ سیدھا اس کا نفیس گریبان جکڑا۔ تم نہ وہ کوکیلا مودی سے بھی بڑے منحوس ہو، اس نے جیسے اپنی بہوؤں اور بچوں کے ناک میں دم گھوٹا ہوتا تھا تم نے اشبا کا گھوٹنا چاہتے ہو۔ لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں، میری اور اشبا کی دوستی تم جیسا ایرا غیرہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا۔ آج اس لمحے قسم کھا رہی ہوں عدنان، اگر تم نے میرے کیے کی سزا اشبا یا ساحر کو دینے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں مار دوں گی، جھوٹ والا نہیں سچ والا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر رحم کھایا جائے، جتنے آنسو رلاؤ گے اتنے بہانے بھی پڑیں گے۔ اس بات کو سوچ لینا، دوبارہ اگر تم نے اشبا کو اپنی گندی انتقامی چالوں کا حصہ بنایا تو انجام تمہارا دردناک ہوگا۔ گھٹیا انسان، وہ نہ صرف وہ زند جادی بنی دہاڑی بلکہ اس کا گریبان جس طرح پکڑا اسے قوت سے آزاد کیا اور 2 قدم پیچھے جا سرکا۔ اشبا نے لپک کر عدنان کی بازو تھمی، اس سے پہلے کوئی سنبھل تھا۔ ایمان وہی ہاتھ پکڑے جھنجھوڑ گئی۔ دوبارہ اگر تو نے عدنان کو چھوا، تیرے کچھ کرنے سے پہلے میرے ہاتھوں کچھ ہو جائے گا۔ ایمان دور رہے ہم سے، سب دور رہے، نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی۔ اگر اس گھر میں میرے شوہر کی یہ عزت ہے تو بھول ہے آپ سب کی۔ اشبا نور دوبارہ یہاں قدم رکھے گی، جو عدنان کو نقصان دے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، سنا تو نے؟ ایمان ساحر، یہاں تک عدنان بھی اپنی جگہ پر تھر بن گیا اور اشبا جن زادی کی طرح دہاڑتی عدنان کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلے گئی۔ کتنے لمحے سرک گئے، ایسا سکوت تھا جیسے موت کے بعد ہوتا ہے۔ ایمان کی آنکھیں پگھلتے ہی دھندلا گئی، یہ سب برداشت نہ کر پاتی وہاں لڑکھڑاتی۔ ساحر نے اس کو لپک کر تھاما، مگر وہ ہوش سے بیگانی اس تکلیف میں جلے شخص کے بازوؤں میں جھول کر رہ گئی۔
محب ڈنر نہیں کرے گا۔ ڈائننگ ہال میں فرزانہ اور زوئی کرسیاں سنبھالے ایک ساتھ بیٹھی تو خانم کے استفسار پہ قندیل نے قریب آ کر رکی۔ تمہیں نہیں خانم، وہ کہہ رہے کہ میں سونے لگا ہوں، کوئی تنگ نہ کرے۔ قندیل نے محب کا کہا جملہ اسی طرح دہرایا۔ زوئی نے اداس ہو کر فرزانہ کی طرف دیکھا جو خود بھی متفکر لگ رہی تھی۔ میری وجہ سے پردہ کر رہا ہے شاید، نکال کا تو بولا ہے بس، اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی بھلا کون سی ضرورت تھی؟ وہ تو یوں ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے میں اسے اس سے چھین لوں گی۔ زوئی نے افسوس سے سوچا جبکہ تب چونکہ جب فرزانہ خانم اس کے لیے اس کی پسند کے مطابق بنائے مشروم کری اور ویجیٹیبل چائنیز رائس قندیل کو کہہ کر سرو کروائی۔ زوئی نے مسکرا کر اپنی پلیٹ میں گریوی ڈالی۔ قندیل کے شوہر صفدر باورچی ہیں یہاں کے، ان کو یہ کھانے بنانے نہیں آتے، کوشش کی ہے انہوں نے، امید ہے تمہاری پسند کے مطابق بنی ہوگی۔ ویسے ہم تو یہ چھتریاں زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، آج کل یہ کھائی جاتی ہیں، حیرت ہے۔ فرزانہ سادہ لو تو تھی، دوسرا کھلا ڈھلا بات کرنے کی دل دادا۔ قندیل کے ہمراہ وہ بھی فرسٹ بائٹ لیتی، ذائقے پر پرفیکٹ قرار دیتی، مسکرائی۔ یہ اب تک کی سب سے مزیدار مشروم گریوی بنی ہے آنٹی، سچ میں ذائقہ پرفیکٹ۔ زوئی کی خوشی دیکھتے فرزانہ بھی مسکرا کر اطمینان کے سنگ اپنا کھانا کھانا شروع ہو گئی۔ قندیل دونوں کو مسکرا کر کھانے سے لطف اندوز ہونے کا کہے چلی گئی۔ فرزانہ نے پیار بھری نظر زوئی پہ ڈالی۔ محب اپنے جذبات و احساسات بتانے میں بہت برا ہے، بچپن سے ہی ایسا ہے، کیا چیز اسے خوشی دیتی ہے اور کیا تکلیف میں ماں ہو کر بھی نہیں سمجھ پاتی۔ تم نے جو دین سیکھنے کے لیے نکاح کی بات کی، کیا وہ صرف واقعی یہاں رہنے کے لیے تھی یا تم محب سے کوئی جذباتی لگاؤ کے تحت ایسا چاہتی ہو؟ ماں کی ممتا بے چین تھی، تبھی وہ سب آڑے ترچھے جملے بولی۔ زوئی نے فوراً سے ہاتھ روکے ان کی طرف دیکھا۔ جذباتی لگاؤ یعنی لو؟ وہ ان کے اس پیور لو سے ذرا کنفیوز ہوئی۔ ہاں وہی جو تم جوان جہان لوگوں کا لو۔ فرزانہ نے ہنس کر تائید کی، لیکن پھر دونوں سنجیدہ ہوئی۔ لو تو نہیں ہے مجھے اس سے، لیکن ایک بات بتاؤں، جب سے میں محب سے ملی ہوں مجھے اپنی لو کی ڈیفینیشن خطرے میں پڑ گئی۔ میری اپنی لو کی ڈیفینیشن خطرے میں پڑ گئی۔ وہ اپنی زوئی سے بہت محبت کرتا تھا، ٹیٹو تک بنوایا تھا، تڑپا بھی۔ میں نے تو انان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، انفیکٹ میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا اس پاگل کے لیے۔ میں یہ نکاح اس لیے چاہتی ہوں کہ تاکہ آپ سے یہ مذہب بھی سیکھ سکوں اور محب کو تھوڑا سا جان لوں، کیونکہ وہ مجھے جھٹلانے والا انسان نہیں لگ رہا جسے دیکھ کر مل کر دو گھڑی بات کر کے گزر جائے۔ آپس کی بات بتاؤں آنٹی، وہ مجھے صرف بری لڑکی کہہ رہا تھا، شاید سمجھتا نہیں ہے، ورنہ کون اپنے گھر میں ایک پرائی عجیب اور بری لڑکی کو جگہ دیتا ہے؟ وہ بھلے ان سے الگ تھی پر اس کی ہر بات میں ایک معصومیت تھی، جیسے ایک چھوٹا سا ناسمجھ بچہ جسے اچھے اور برے کی تمیز یا اس کا فرق سکھایا نہ گیا ہو، لیکن وہ خود یہ ٹوٹا پھوٹا فرق کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تبھی تو خانم دھیما سا مسکرائی۔ محب کی پسند سے کل تک نفرت تھی، آج پیار آ رہا تھا۔ کہہ سکتے ہیں اب تو یہ تمہیں خود پتہ لگوانا پڑے گا کہ وہ تمہیں کیا سمجھتا ہے۔ فرزانہ خانم کے لہجے میں تڑپ اور دل سوز سی خوشی وہ نہ بھاپ پائی، تبھی تو سر ہلائے رسان سے مسکرا دی۔ اگر دیکھ لیتی ان مہربان آنکھوں میں تو سمجھ جاتی کتنی خاص ہے۔ آپ کو تو یہ رینٹ کی زوئے ایکسیپٹ ہے نا؟ میرا مطلب ہے تھوڑی دیر والی بہو۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی دوبارہ بولی۔ فرزانہ اس کے ہاتھ پہ اپنا دست شفقت سے رکھا، ہونٹوں پہ نرم مسکراہٹ لی۔ زوئی کو دیکھا، بالکل میری بوریت 3 ماہ کے لیے گئی پانی بھرنے، تم اسے نہ بھی جان پائی، میری سہیلی ضرور بن جاؤ گی، اور پھر تمہارے چلے جانے کے باوجود ہمارا رشتہ یوں ہی رہے گا۔ سچ کہوں تو تمہارا دل بہت پیارا ہے زوئی، کسی نے تسخیر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس پر جمی گرد ہٹانے کا سوچا۔ میں کروں گی، یہ تم مجھے ماں یا والدہ کہہ سکتے ہو، اس سے تمہیں اپنائیت کا احساس ہوگا۔ یہ محبت تو خود زوئی نے پہلی بار تسخیر کی۔ ان لہجوں میں تو کوئی اور ہی بول رہا تھا جو زوئی کو بے چین دل کو سکون بخش رہا تھا۔ ماں کے احساس سے تو پیدا ہوتے ہی محروم ہو گئی تھی، تو اسے سیکھنے کے لیے پہلا مکتب ملا ہی نہیں۔ وہ انہیں ماں کہنے پر گھبرائی کیونکہ ڈر تھا محب پھر چلائے گا، ماں بھی چھین لی، اور مسلط بھی ہونا چاہتی ہوں اگر بلوچ سر ناراض ہو گئے آنٹی تو؟ زوئی نے سادہ مگر ڈرے سوال پہ وہ پھر سے ہنسی، اس بار مسکراہٹ محظوظ ہونے کا اشارہ تھی۔ بلوچ سر، کیا تم نے واقعی اسے اپنا استاد مان لیا ہے؟ وہ اس کی کیوٹنس پہ فدا ہوئی تو زوئی بھی ذرا ہچکچائی، دھیما سا مسکرائی۔ جو بھی ہے مجھے عقل اسی نے دی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو مانگوں اور میرا ہاتھ پکڑ کے اس گھر سے باہر کرے۔ میرے پاس تو میرا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا گھر۔ وہ بھلے اداس نہ تھی پر اس کے لہجے میں حسرت ٹپکی، بے امان ہونے کا دکھ کر لایا تھا۔ میرے جیتے جی وہ تمہارا ہاتھ کبھی گھر سے نکالنے کو تو نہیں پکڑے گا، اس کی گارنٹی دیتی ہوں۔ وہ اس کے اطمینان کو اتنی بڑی بات کر گئی کہ زوئی لمحے بھر کچھ بول نہ سکی۔ تھینک یو سو مچ ماں، آپ سچ میں بہت ہمبل اور کائنڈ لیڈی ہے۔
ان کی محبت کے جواب میں دل و جان سے ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑے ممنون ہوئی۔ فرزانہ نے پیار سے اس کی گال سہلائی۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر تمہیں نماز عشاء ادا کرنی سکھاتی ہوں۔ وہ اس کی خوشی بڑھا چکی تھی کیونکہ اتنے پیار سے وہ اسے سکھا رہی تھی کہ زوئی کا خود دل چاہتا کہ وہ نئی چیز ہر لمحہ سیکھے۔ اس کے وجود دل میں محب کی ناراضگی نے اداسی کا ڈیرا ڈال رکھا تھا، نہ جانے کیوں، جبکہ اپنے کمرے میں اس طرح بھی انداز میں بستر پہ کروٹیں بدلتا، بکھرے حلیے اور بےتاب دل والا محب دل پر حاوی بوجھ پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پورا جسم کسی قریت احساس میں جکڑا تھا۔ ٹھنڈے ہلکی کولنگ سے بھرے کمرے کے باوجود اس کی اپنی ذات کا قبض اس کی رواں سانس سے پھلا رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ محب کی دیوانگی اس کی طرف اس کی محبت کے لیے پہرو بے قرار رہنا آج سفل ہوا تھا۔ لاحاصلی کا نشہ کرنے والوں کو حاصلی سکون دینا چھوڑ دیتی ہے، کچھ ایسی ہی کیفیت محب بلوچ کی تھی۔ زوئی فرزانہ خانم کے ہمراہ نماز ادا کرنے میں مشغول تھی اور محب بے قراری مزید نہ سہتا اٹھتے کمرے کی گھٹن سے نکل کر لان میں چلا گیا۔ زوئی کچھ دیر فرزانہ کے پاس رہی اور پھر انہوں نے اسے آرام کو بھیجا کیونکہ کل ان کا ایک ٹف دن تھا۔ اپنے روم میں آئی تو دل سکون سے بھرا محسوس ہوا۔ نہ یہاں پاپس کی فکر تھی، نہ کسی کا خدشے کا ڈر۔ ہاں، فرجام سایہ کو بینکاک میں جہان اچھے سے سنبھال چکا تھا۔ ساحل تک پہنچنے کا ہر ثبوت اپنے قبضے میں لے کر وہ اسے شانت کر چکا تھا۔ زوئی نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ کے سرہانے رکھا اور اس سے پہلے لیٹتی پیاس کے احساس نے پانی کی طلب جگائی تھی۔ دوپٹہ واپس گردن میں لپیٹے وہ کمرے سے نکلی اور کچن میں گئی۔ کچن کی گلاس ونڈو سے اسے لان میں ٹہلتا محب نظر آیا۔ کیا اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ زوئی نے پانی پیا اور گلاس واپس رکھے۔ وہ بھی لان کی طرف بڑھی۔ وہ جو اس کے خیالات سے بھاگ رہا تھا، سالم اس لڑکی کو لان میں آتا دیکھے جبڑے بھیجتا، اس سے پہلے بھاگ جاتا، وہ فوری راہ میں آئی۔ وہ ابن اس سے ہر ممکنہ نظر چرائی، خود کو اعلیٰ پائے کا آدم بیزار ثابت کیا۔ تم اس لیے تو ٹینشن میں نہیں ہو کہ تم میرے نام کی وجہ سے کہیں مجھ سے بھی لو نہ ہو جائے، اسی لیے انکار کر رہے ہو؟ زوئی کی سوئی وہی اٹکی دیکھ محب نے اس کی آنکھوں کی گہرائی جبرن نظر میں لا کر دیکھ ہی لی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ محب کا گریز سخت قسم کا وحشیانہ تھا۔ میں نے پرومس تو کیا ہے تمہیں ٹچ نہیں کروں گی، پھر کیوں ناراض ہو؟ دیکھو، تم ہوس پرست سمجھتے ہو تو شاید ٹھیک بھی ہے کیونکہ مجھے ہینڈسم اور پیارے لڑکے اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن میں تمہارے معاملے میں ویسی نہیں بنوں گی جیسے کہ سب کے۔ اب تو مجھے کوئی بھی اٹریکٹ نہیں کر رہا۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں تو مجھے پرمیشن دے دو نا، میں تم سے زیادہ بات بھی نہیں کروں گی۔ سچ پوچھو تو میرے واپس جانے کا دل نہیں مان رہا۔ تمہارے اس گھر میں کچھ تو ایسا ہے جو مجھے روک رہا ہے۔ مقابل کی چپ جب دکھ سا دینے لگی تو اسے ہر طرح کی گارنٹی دینے لگی، لیکن محب ایسا کچھ سننے کے ہرگز موڈ میں نہ تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں بھی احتیاط برت رہا تھا، اور اگر اس کھیل میں ہمارے بیچ کوئی تعلق بن گیا پھر تو تم واپس چلی جاؤ گی۔ میرا اور والدہ کا کیا ہوگا؟ مقابل کی اداسی تکتے محب نے بھی عتاب سا کم کیا، اور اس کی بات نے زوئی کے چہرے کی خفیف سی گھبراہٹ لائی، لیکن وہ خود کو اگلے لمحے ایسی ناممکنہ بات پر ہنس پڑی۔ تم ایسے نہیں ہو، آئی نو، تم مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تو کسی تعلق کو کہاں لائق سمجھو گے بھلا؟ تم اپنی محبت، اپنی چاہت ایک بیکار اور گندی لڑکی پر تھوڑی لٹا دو گے۔ تمہارا ایک لیول ہے۔ باقی رہی بات دوستی کے تعلق کی، اگر اس بیچ تم اور میں دوست بن گئے تو میں واپس جا کر بھی تمہیں اور آنٹی کی کالز کر کے تنگ کرتی رہوں گی، کیونکہ وہ تو میری فرینڈ بھی بن گئی ہے۔ زوئی کے شفاف جملے محب کے اندر رہی صحیح اظہار کی قوت بھی نکل گئے۔ وہ تو خود کو ایسا کہہ کر محب پر سخت امتحان بنی۔ تم نہیں جانتی کہ میں کیسا ہوں۔ جب پالا پڑتا ہے تبھی علم ہوتا ہے کہ کس کے اندر کتنا بڑا جانور قید ہے۔ وہ اس کو ڈرانے کے اور جبڑے بھینچتا اس کی جانب جھکتا غرایا۔ وہ قد میں تھوڑی سی ہی چھوٹی تھی، بآسانی آنکھوں میں جھانک لیتی تھی۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں جانتی وہ جانور شیر ہی ہو سکتا ہے، تمہاری پرسنالٹی اسی سے ملتی ہے۔ زوئی کے مسکرا کر سلگانے پر محب نے اسے تب کر دیکھا جیسے اس کی گردن دبا دینا چاہتا ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتی، اس لیے باز رہو۔ ایک آخری بار سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تو بنا کسی ضد کے بھی پہاڑ سے پکی ڈٹی تھی۔ تم مجھے جانتے ہو اس لیے میں باز نہیں آؤں گی۔ دل جلانے والی مسکراہٹ کے سنگ وہ محب کی شریانوں تک دھوا بھر گئی۔ کس قسم کی ڈھیٹ ہو تم؟ کیا زبردستی مسلط ہونا چاہتی ہو مجھ پر؟ وہ اس کی رٹائی پر آخر بگڑا۔ تم پر نہیں، اس گھر پر، وہ بھی بس 3 ماہ۔ I swear 90 days سے 1 منٹ اوپر نہیں ہوگا، اور اپنی یہ شکل لے کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ زوئی کے لہجے میں اس بار تعصب تھا۔ محب ویسے تو بدلحاظی میں کافی ماہر تھا، پر اس لڑکی کے اصرار جان کو آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان دنوں کے بیچ تمہاری کسی نقصان کی ذمہ داری محب بلوچ کی نہیں ہوگی۔ منظور ہے تو فائن، ہم کل یہ معاملہ سیٹل کرتے ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ جو سانس روکے اسے سن رہی تھی، بس اس کا آخری جملہ ہی سن سکی۔ یو ایکسائٹمنٹ کے سنگ محب کو چپکی کے جان
ہونے کے باوجود اس لمحہ وبال جان لگی، پکڑے سے خود سے دور دھکیلا تو زوئے نے شرافت سے فاصلہ سمیٹے اپنی امرتی ہنسی ضبط کی۔ نہ محروم ہوں میں تمہاری بچپن کی سہیلی نہیں جس کے گلے پڑ رہی ہوں۔ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ سخت الفاظ کے سنگ اسے ڈانٹتا وہ وہاں سے پلٹا تو زوئے کی پکار پر تنگ آتا رکا۔ نکاح کے بعد تو گلے پڑ سکتی ہوں نا؟ زوئی کے سوال پر اس سے پہلے محب اس کی گردن دبوچتا فوری ہنس کر 2 قدم دور ہوئی۔ سوری مذاق تھا۔ اس کے جانے سے پہلے زوئی نے خود ہی غائب ہونا مناسب سمجھا، کیونکہ محب بلوچ اسے چیڑ پھاڑ دینے والے تیوروں سے گھورا تھا۔ اس کے بھاگ کر حویلی کے اندر جاتے ہی محب نے اپنا مضبوط ہاتھ سینے پہ جمائے سانس کھینچی، جو حلق میں اس لڑکی کے سبب دھنسی ہوئی تھی۔ شدید اسٹریس کی وجہ سے چکر آیا تھا، ذہنی دباؤ یا کسی قسم کا دکھ پہنچا ہے اسے۔ ہوش میں آ چکی ہے، لیکن کوشش کرے اس کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی۔ کچھ ٹیسٹ لکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے دل اور دماغ کا معائنہ ضروری ہے، اس سے مزید اطمینان ملے گا۔ ایمان کی بری گرتی حالت نے جہاں ساحر کو تکلیف کی حدوں پر پہنچا، وہیں منیرہ اور جہان کی صورتیں بھی ساحر کے ہمراہ ڈاکٹر کو بات کرتا کمرے سے باہر آتا دیکھتے زرد پڑی۔ تھینک یو سو مچ، جو ضروری ہے کریں انکل۔ ساحر نے نرمی سے شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی جہان باہر تک اپنے جانے والے ساتھی ڈاکٹر عزیز کو باہر تک سی آف کرنے گئے۔ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں ساحر؟ اجبا، مجھے بہت تکلیف میں لگی۔ ہم نے تمہارے کہنے پہ فیصلہ لیا تھا بچے، لیکن اب اس کی تباہ کاریاں دیکھتے ہوئے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایمان نے کیا ٹینشن لی کہی؟ منیرہ کی آنکھوں میں دکھ صاف درج تھا، جبکہ آخر تک وہ جو بولتے رکی۔ ساحر نے ممی کو نرمی سے اپنے ساتھ لگا، شاید وہ یہ سمجھ رہی کہ ایمان نے اس حادثے کی ٹینشن لے لی ہے۔ ساحر، اجبا مجھے ٹھیک نہیں لگی، کہیں ایسا تو نہیں عدنان اسے تکلیف پہنچا رہا ہے؟ اور تو ایمان کو کیا ہوا؟ ہنستے مسکراتے بستر پہ کیسے آنے لگی؟ تم لوگ ہم سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ میں ان دو بچیوں کو آج وہ پہلی والی مسکراہٹ ہی مس کرتا رہا، نہ شرارتیں تھی نہ دونوں کی مستی۔ واٹ ہیپن یار؟ وہی تکلیف واپس آتے جہان خان نے بھی بیان کی، لیکن ساحر کے پاس ان کے سوالوں کی، ان کی شکایت کا کوئی جواب نہ تھا۔ آپ دونوں تسلی رکھیں، میں کل خود عدنان سے مل کر بات کروں گا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ آپ پلیز ٹینشن مت لیں، میں نے اس فیصلے پر زور دیا تھا، میں ہی یہ توقع دور کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ وہ دونوں ساحر کے جواب پر کچھ خاص مطمئن نہ ہو سکے۔ مجھے زیان سے بات کرنی ہوگی، روحا بھابھی سے بھی، کیونکہ ایسے نہیں چل سکتا ساحر۔ عدنان یا تو اشبا عالم حوصلہ یا اپنی حرکتیں درست کرے، صاف پتہ چل رہا ہے وہ زبردستی آیا۔ اشبا کو بھی کیسے دبی مرجھائی ہوئی تھی، میری اشبا نور تو لگی ہی نہیں، وہ کچھ تو گڑبڑ ہے ساحر۔ عدنان کی سرد موہری کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی، ساحر تو سب سمجھ رہا تھا بہت اچھے سے کہ عدنان کون سی چال چل کر اسے شکست فاش دینے کا ارادہ بنا رہا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کل تک وقت دیں، پلیز یار مزید پریشان مت کریں۔ ساحر کے بگڑنے پر منیرہ اور جہان دونوں اپنے بے جا سوالات سمیٹے، کیونکہ جانتے تھے وہ ایمان کو لے کر پریشان ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جا ایمان کے پاس، ہم کل تک صبر کر لیتے۔ جہان کو اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ میں آئی، تبھی وہ بابا کو بس آزردگی سے دیکھ پایا۔ واپس کمرے میں آیا تو نرم میٹرس پہ کروٹ کیے لیٹی غیر مرے نقطے پر آنکھیں گاڑے اندر سلگ رہی تھی، جب ساحر کے پرفیوم کی کمرے میں پھیلتی خوشبو پر پلٹی۔ ساحر وہی پاس ہی بیٹھا۔ ایمان نے اٹھ کر ٹھیک سے بیٹھے تکیے سے ٹیک لگائی، پر ہاتھوں کو میں مروڑتی آنکھیں جھکا گئی۔ مجھے ڈانٹیے گا مت، میں پہلے ہی ہرٹ ہوں۔ بولتے ہی آنسو آواز میں اترے تو ساحر نے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگایا، جس کے اس وقت ایمان کو بھی ضرورت تھی۔ وہ اس کی اس حالت پر دل و جان سے تک سہم گیا۔ اس کے بکھرے بال سہلاتے اس کی چلتی دھڑکن محسوس کی تو تھمے سینے میں قرار واپس لوٹا۔ عدنان نے جو اشبا اور تمہارے ساتھ کیا، اب اس پر پچھتائے گا، پریشان مت ہو۔ اسے ساحر کی سپاٹ مگر قہرناک تسلی سے خوف آیا۔ اس کا حصہ جھٹک ذرا دور ہوئی۔ آپ اس سے پھر لڑیں گے؟ ایسا نہیں کرنا، میں اور ہٹ ہو جاؤں گی نا۔ اپنی گرم حدت میں ڈوبے ہاتھ ساحر کے چہرے پہ پھیرتی لاڈ سے روتی اس شخص کے اختیارات کو زنجیر سے باندھ گئی۔ وہ اسے شوقی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے ایک آخری بار منہ سے سمجھاؤں گا، باز نہ آیا تو وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ ساحر کی برداشت کی حد سے عدنان ابراہیم کھیل چکا تھا۔ وہ ساحر کو اس اسٹیج پہ لانے کی کوشش میں تھا جب وہ نہ اس کی سسکیاں سننے والے تھا نہ التجا۔ آپ لڑاکو نہیں ہے ساحر، دفع کرے اسے۔ ایمان نے مزید اس کے قریب سرکتے چہرے ہاتھوں میں بھرتے اس کی گال چومی، ریلیکس کرنا چاہا، مگر وہ تو اسے بھی جیسے غصے سے گھورا۔ ایمان نے فوری اپنا بے وقت کا لاڑ سمیٹا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ فوری آنکھوں میں آنسو بھرے منمنائے، جو ساحر کو مزید تپا گیا۔ کچھ کہنا نہ چاہتا تھا، تبھی اذیت سے منہ پھیر گیا۔ ساحر منہ مت پھیرے۔ اسے ساحر کی منہ پھیرنے پر دگنی تکلیف ہوئی۔ وہ اسے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، پر ایمان اسے اپنی حالت بگاڑ کر تو اتنا تو بتا دیا تھا کہ ساحر اس سے سب کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ ساحر، وہ اس کے پاس اٹھا تو ایمان نے چکراتے سر کے باوجود بیڈ سے اترتی اس کے پیچھے لگ کے اس سے پہلے کہ آنکھوں کے سامنے آتی دھندلاہٹ پر گرنے لگتی،
पलटते ही इसको सहारा देने दिए संभाला, जो इसकी कमर के अतराफ हाथ ले जाती इसे जकड़ कर फौरी घबरा कर सीने से जा लगी। मुझे ऐसी कमज़ोर ईमान नहीं चाहिए। वो बरहम था, ज़्यादा गमज़दा ईमान ने फौरी इसके सीने से जुड़ा चेहरा परे सरकाते आंखें नम उठाई, इन फेरी आंखों पर जमाए। तंग आ गए मुझसे, मुकाबिल की तकलीफ़ को लम्हा लगाते और गज़बनाक बना गई। ईमान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ इस वक्त। बड़ी ज़ब्त से तंबी की गई। अच्छा ना, सॉरी, बताए क्या करूं, मुझे आपकी मोहब्बत वापस मिले। वो इसके लहजे की तिश्नगी पर चौंका, जो ईमान को देखकर जैसे अक्ल ज़िच हुआ हो। मेरी मोहब्बत तुमसे कब छीनी है? ऐसा मुमकिन ही नहीं ईमान, बार बार ऐसी बातें करके मेरा सीना जला रही हो। तुम्हारी इस हालत को देखकर मेरे दिल पे क्या बीती कभी नहीं जान सकती तुम। अपनी दोस्तों की फिक्र इतनी हल्कान हो कि मेरी परवाह नहीं कर रही। अभी मुझसे बात मत करो, आराम करो। वो इसके हिसार को झटकता किसी तरह यहाँ से फरार चाहता था, मगर ईमान ने इसका हाथ पकड़े न सिर्फ बेड की पायंती की जानिब धकेलते बिठाए, बल्कि लम्हा से सर्फ करती इसकी थाई पर बैठते ही बाजू साहिर की गर्दन का हार बना गई। आप जेलस हो गए? वो धीमा सा मुस्कुराए। अलबत्ता आंखें अब भी सूझी थी। साहिर ने मुंह फेर लिया और अपना हाथ इस नाजुक जान की कमर और अतराफ से ज़रूर लिपटा ताकि वो गिर न जाए। मुझे देख कर बताए कि आप जल गए? अब भी वो अब भी साहिर का खून जलाने से बाज न आई। वो उसे खामोश तंबी नज़रों में लिए देखने लगा। हाँ, ज़िद्दी गुस्से से भरे जवाब पर ईमान की सारी उदासी कहीं दूर जा बसी। अपनी सांसों के संग वो गुलाब की पंखड़ियों पर घुलते लम्स महसूस करते। साहिर ने हिसार तंग किया तो वो अपनी पसंद की गुर्बत से अपना और इसके रूठे अजीज शख्स को सुकून बढ़ाती ज़रा दूर हुई, पर अब भी इसकी सांसों की हिद्दत साहिर की सांसों में घुली हुई थी। मेरा असल तकलीफ़ पता है क्या है साहिर, कि अदनान आपको तकलीफ़ देने यहाँ आ गया और आप मेरे मान के चक्कर में अपनी बहन के साथ नाइंसाफ़ी कर गए। इन दो की फ़िक्र बाद में पहले आपकी तकलीफ़ खाई जा रही है। मेरे लिए अब कोई भी इतना अहम नहीं है जितने आप हैं। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते, तभी तो मेरी जज्बाती ख्वाहिश जिसके बुरे नताइज थे वो तक मान ली, लेकिन मैं डर रही हूँ। अब मैंने इस रिश्ते के बुरे नताइज भुगतने की हामी भरी थी। जितनी तकलीफ़ वो अशबा को दे रहा है आप मुझे दे लें, ताकि मेरा इस गिल्ट से दम घुटना बंद हो जाए। ईमान की रोती पशेमानी से झुकी आंखें साहिर को कैसे कबूल होती। नरमी से इसके होठों पर अंगूठे के पोर मसलते से खामोश करवा गया। डरो नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज़ का हिसाब नहीं लूँगा। सारा जज्ब भरा जुमला खुशी का सबब तो था, पर ईमान के दिल पर दुख का पहाड़ लदा था। और गिल्ट का क्या साहिर? वो फिर से रोती हुई सिसक पड़ी। कल मिलने दो मुझे उससे, कल तक संभाल नहीं सकती तुम खुद को? प्लीज़ मेरे लिए ईमान, तुम्हें रोते देख कर सांस घुट रहा है मेरा। इसके लिए तो वो जान भी दे सकती थी। फौरी सारे आंसू पहुँचती और सर भी इस बात में हिलाया। नहीं रोऊंगी कल तक, प्रॉमिस। अपनी बसात से बढ़कर ही मत करती। वो साहिर का दिल दुखा गई। इसकी जबी बशिद्दत से लम्स महकाता वो दूर होते ईमान की ख्वाहिश पर उलझा तो अपना नहीं इस वक्त ईमान का सुकून बढ़ाया। तब तक जब तक ईमान ने चाहा नरमी से इसकी मुलायम सांसों को आज़ादी देते दूर हुआ। चलो अब सो जाओ, अब कोई इनकार नहीं। वहीं से इसे बाजू में उठाए साहिर ने पलट कर नरमी से इसे लिजा कर मैटर्स पे लिटाया। वो इसका गिरबान पकड़े वापस लपटी, जिस पर साहिर को भी बैठना पड़ा। मुझे आपके हार्ट बीट सुनते हुए सोना है साहिर, प्लीज़। वो जिद में मछली तो साहिर भी इसके पास ही बैठे लेटा। ईमान ने इसके गिर्द बाजू हायल किया, अपना सर साहिर के सीने पर रखे आंखें मींच ली, लेकिन साहिर की आंखों से सुकून और नींद दोनों खत्म हो चुके थे। अशबा की तकलीफ के सबब आलम हाउस भी न जा सका। सीधा वापसी की राह पकड़ी। गाड़ी फार्म हाउस के पोर्च में रुकने की देर थी कि अशबा किसी तुंद बिफरी लहर की मानिंद दम घुटने पर गाड़ी से उतरी और दरवाज़ा पटक कर लॉन की तरफ दौड़ी। अनन पहले ही पूरा रास्ता इसकी चुप पर डिस्टर्ब था, मगर यूँ अशबा का जाना साही मानों में दिल दहला गया। गाड़ी से निकलने से लॉक किए वो अशबा के पीछे लॉन की सिंध बड़ा जो अपने किए पर फुर्सत से आंसू बहाती ताहत निगाह फैलाए सरसब्ज गार्डन को देख रही थी। ईमान के साथ अपना सलूक आंखों में बार बार आंसू भरता और फिर वो आंसू रुखसारों को भिगोने लगते। वो इन्हें रगड़ती नए अश्क आंखों में उमड़ने लगते। कुछ देर वो सियाह में डूबे इस सियाह नसीब ने रोने जब्त करने और सब्र कर लेने का माजरा देखा, पर इसे लगा वो रो नहीं रही थी, इसकी आहिस्ता आहिस्ता जान जा रही थी। अशबा, वो इसे कुछ फासले पर से ही पुकारता इसकी जानी बढ़ा तो झटके से पलट कर अपनी उंगली इसकी तरफ लहरा गई। मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं आपको कोई नुकसान कर दूंगी। अकेला छोड़ दी जाए। इसकी सुर्ख डोरों में डूबी आंखें अनान इब्राहिम के दिल पर सूरत तीर चुभी।
اس کی سرخ ڈوروں میں ڈوبی آنکھیں عدنان ابراہیم کے دل پر صورت تیر چبھی، تبھی تو انجام کی پرواہ کیے بنا اسے قریب چلا آیا۔ ان روتی آنکھوں نے رات کو سوگوار کر دیا۔ تم نے میری امید سے زیادہ کر دیا۔ میرے لیے کیا ہے نہ تو پھر ہمارے بیچ یہ تلخی کیوں؟ وہ اس کو تھامنے کی چاہت تھی، پر اشبا نے اس کے ہاتھ بے دردی سے پرے جھٹکے۔ میں نے خود بھی کیا، میں نے جو بھی کیا اپنے دل کے ہاتھ میں مجبور ہو کر کیا، آپ کے لیے نہیں۔ ابھی جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ اس کو خود سے پرے دھکیلتی پلٹی۔ عدنان نے ڈھیل بنے باز نہ آتے پھر سے اسے جکڑا، اور اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اس کے جبڑے پہ ٹکا پاتا، اشبا نے بنا پلٹے اس کا ہاتھ پکڑا اور پوری قوت سے اس کی ہتھیلی پہ دانت گاڑنے لگی۔ اتنی دیر وہ یہ وحشی عمل کرتی رہی جب تک اس کا غصہ نہ اترا۔ عدنان اس معصومانہ حرکت پہ درد کے باوجود اس کے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا مسکرا دیا۔ اشبا اس کا ہاتھ پکڑے دور کیا تو عدنان پوری ہتھیلی سے جا بجا سرخ نشانت سے بھر چکی تھی۔ لمحہ لگا اسے ہوش میں آنے میں، اور اس بار آنسو پہلے سے دگنی شدت سے ان بھوری آنکھوں سے بہے۔ اس لڑکی کو یہ شخص نیم پاگل تو ہی بنا گیا تھا۔ وہ کانٹ کھانے لگی تھی، چیخنا بھی ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب بے خودی کی کون سی اگلی منزل تھی۔ تم ظلم بھی بہت پیار سے کر رہی ہو اشبا۔ اس سے مجھ ہاتھی کو کیا نقصان ہوگا؟ عدنان کے سینے پہ پشت جڑی محسوس کی وہ اس کی گرفت سے آزادی کو مچلی، مگر اس بار وہ زخم کشید ہتھیلی بھی اشبا کی گرد جم گئی۔ مجھے وحشی بنانے والے آپ ہیں۔ جتنا آپ مجھ سے میرے پیاروں کا دل دکھائیں گے اتنا میں آپ کا بھی ہرٹ کروں گی۔ اب مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مجھے آپ اپنے قریب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ چھوڑے، مجھے آپ کا چھونا ہرٹ کر رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ کھول کر اس کے سینے پر دباؤ ڈالے، اسے خود سے دور دھکیل کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، عتاب تھا۔ عدنان نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنی سفید پرکشش ہتھیلی پر پھیلی سرخی کو۔ میں تمہیں اپنا یہ ہاتھ ساری رات دے سکتا ہوں۔ تم یوں پرسکون ہوتی ہو تو ڈو اٹ اگین، لیکن میرا کہا مان کر تم مجھ سے ہی خفا ہو جاؤ گے تو کیا فائدہ میرا تمہیں تکلیف سے گزارنے کا؟ جاؤ واپس چلی جاؤ گھر، سب کو بتا دو کہ میں نے تمہیں مجبور کیا تھا، اور اپنا وہ سکون پالو جو میری وجہ سے چھین گیا ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا تمہیں اشبا۔ اس کا لہجہ مدھم، آواز سپاٹ، جبکہ آنکھیں مہربان تھی۔ اشبا نے لمحے بھر رونا روکے 2 قدم واپس اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نظر عدنان کے کلیجے تک نوچتی محسوس ہوئی۔ ہر لمحہ بلیک میل کریں گے، ہر لمحہ، ٹھیک ہے؟ لعنت بھیجتی ہوئی اس وقت کو جب یہ کہا کہ پیار کرتی ہوں۔ اللہ پلیز میرے دل سے یہ پیار نکال لے، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا دل گھٹ رہا ہے۔ اس کو دیکھتی چیخنے لگی، وہی گھٹنوں کے بل گر جاتی اگر عدنان بر وقت اسے نہ سنبھالتا۔ ایسا مت کرو، غارت ہو جائے گی یہ کوشش۔ عدنان اسے کھڑے کرتے حزن کے سنگ مشورہ دیا، آپ سچ میں نارمل نہیں۔ مجھے لگتا تھا سب یوں ہی کہتے ہیں کہ عدنان ابراہیم پاگل ہے۔ بھلا اتنا اچھا انسان کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ قریب آ کر جب دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ عدنان آپ کی تاریخ میری مہم روشنی سے نہیں چھٹ سکتی، بھلے کتنی بھی پاورفل کیوں نہ ہو، ممکن ہی نہیں۔ آپ سچ میں میری محبت کے لائق نہیں۔ میرے ہاتھوں کیا کروا دیا ظالم؟ میں سچ میں جا رہی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس کے سینے پہ مکھے برساتی اسے خود سے دور کیے، وہ جیسے واپس پورچ کی سمت بڑھی۔ عدنان نے بس پلٹ کر دیکھا، وہ اسے جاتے جاتے خود ہی روتی رک گئی، اور وہیں گھاس پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تو عدنان اس تک پہنچ کر ہی ساتھ بیٹھ گیا۔ جاؤ نا، رکی کیوں ہو؟ عدنان کی سنگ دل اکساتی سرگوشی پر اشبا نے بھیگی مترم ہوتی آنکھیں عدنان پر ڈالی، جس کا سرخ سفید چہرہ اس وقت پیلا پڑ چکا تھا۔ پیر ساتھ نہیں دے رہے، روتی ہوئی اپنی بے بسی بتائی۔ عدنان کی دل جلی مسکراہٹ کے سنگ ہاتھ بڑھا کر اس کے بے قابو مچلتے آنسو کو باری باری دونوں آنکھوں کے تلے انگلیوں کی پیروں سے سہلاتے پہنچے۔ اور دل؟ وہ جانتا تھا محبت کے راستے میں پیروں سے نہیں دل سے عبور کیے جاتے۔ وہ سمجھ نہ پائی اب کیا کہے۔ اس کی سمت پلٹ کر بیٹھی حسرت سے دیکھنے لگی۔ دل اداس ہے، بہت چپ ہے، جسے کوئی مر نہیں جاتا ویسی چپ۔ ایمان کا دل مجھ سے بہت نازک ہے عدنان، وہ کبھی روئی تک نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں میری بے اتنائی آنسو لا رہی تھی۔ آج وہ تڑپ رہی تھی اور میرا دل مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا۔ وہ میری ایک ہی دوست ہے، سب سے اچھی، یہاں تک کہ اس نے مجھے آپ دیا۔ میرے ساتھ یہ مت کرے، آپ کو مجھ سے محبت نہیں کرنی مت کرے، لیکن مجھے میری بقیہ خوشیاں تو مت چھینے۔ وہ بول رہی تھی، بار بار آنسوؤں کا نمکین پھندا سانس پھلا رہا تھا۔ عدنان کے دل میں اذیت کا جہاں موجود تھا، تبھی تو یہ تکلیف معمولی لگ رہی تھی۔ ایک ایسی تکلیف جو دوسرے کو مار رہی ہو، اسے معمولی لگ رہی تھی۔ تو تم بتاؤ کیا کروں؟ میری تکلیف کم نہیں ہو رہی۔ تمہارا بھائی جانتا ہے میں ایمان سے کتنا اٹیچ ہوں، اسے کہا بھی تھا مت بیچ میں آنا، لیکن اس نے میری واحد دوست بھی تو چھین لی، اور وہ دوست خود میرے دل کو ٹکڑے کر چکی ہے۔ مجھے اس صورت میں وہ 2 مسکراتے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ نہ تو میں بڑے دل کا مالک ہوں، نہ ہی ظرف کا۔
میں ایک گھٹیا اور گرا ہوا آدمی ہوں جس کی رگ رگ میں خود غرضی اور صفا کی دوڑتی ہے۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں برا نہیں، لیکن جس کے لیے سب سے اچھا تھا اس نے ہی مجھے برا بنا دیا۔ اب میرا رہا سہا معمولی اچھا رخ صرف تمہارے سامنے ہے، تم بھی اسے برا ثابت کر کے جا سکتے ہو۔ میں نے تمہیں روکا نہیں ہے، میں نے جانے کی بات کی، تمہارے اس رشتے سے نکلنے کی بات کی تو اس لیے یہ سب تمہیں ان تکالیف سے بچانے کے لیے ہے جو میرا ساتھ تمہیں دے گا۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں ایک پاگل انسان ہوں، مجھے عام رویے سمجھنے آنے بند ہو گئے۔ اشبا نور، میری عقل یہ عام چیزیں سمجھنے کی قابل نہیں رہی۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، دنوں کا ساتھ بھولنا مشکل نہیں ہوتا، تم جا سکتی ہو۔ میں نے تم سے نکاح کرنے کی جو غلطی کی اس کی ہر تلافی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ راستہ ہے مجھ سے اور میری ذات سے جڑی تاریکیوں سے تمہیں دور لے جائے گا۔ نہ تو لہجے میں غصہ تھا، نہ کڑواہٹ، بے بسی تھی، اور کتنے ہی لمحے وہ بس عدنان کو مرجھائی آنکھوں سے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ اس نے خود نظر چرا لی۔ میری کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ اپنا ہاتھ اس کے سرخ ہاتھ سے لگاتی وہی ہتھیلی نرم سے تھامی جس پر اب بھی جلن کے لمس باقی تھے۔ عدنان نے نظر جھکا کر اپنے اور اشبا کے ہاتھ کو خالی نظروں سے دیکھا۔ وہ دو ہاتھ ایک دوسرے میں مقید بلا کے سج رہے تھے۔ پھر سانس کھینچ کر سر اٹھائے، نظر اشبا کو ویران ڈوبی آنکھوں پر ڈالی۔ تمہاری اہمیت یہ کہ تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں یہ ملک اسی لمحے چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ میری ماں میری بے بسی اور وحشت سب سے بہتر جانتی ہے اور وہ مجھے یہ ظلم معاف کر دے گی۔ ویسے بھی انہوں نے ابراہیم عالم کے ساتھ ہی مجھے خدا کے حوالے کر دیا تھا تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ ایسی اہمیت کس کام کی جو چلتے دل کو روک دے؟ یہ کیسی اہمیت ہوئی؟ میں گئی تو آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے؟ وہ روتی روتی منمنائی، آواز ڈھل کر رہ گئی۔ تمہارے پیچھے آنے کے لیے اپنے ہی دشمنوں کی دہلیز پار کرنی پڑے گی، جو مجھ سے کہاں ہوگا۔ وہ سادگی سے اپنی مجبوری بتاتا اشبا کو رنجیدہ کر گیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر گھر نہ گئی پھر؟ وہ اس کے چہرے کو حسرت سے تکتی، مزید بولی، جیسے ہر صورت چاہتی ہو وہ اس کے پیچھے آئے۔ کہاں جاؤ گی پھر؟ وہ حیران ہوا۔ دارالامان، جو کچھ آپ کے کہنے پہ میں ان کے ساتھ کروں گی، اس کے بعد وہ لوگ میری شکل کہاں دیکھیں گے؟ وہ پھر رو دی۔ عدنان نے غصے سے اس کی جھکی آنکھیں چہرے پر اٹھائی، اوپر کی۔ جسٹ شٹ اپ اشبا نور۔ عدنان کے بگڑنے پر پھر سے دل دکھا تھا، تڑپا جھلسا تھا۔ یو شٹ اپ، دگنا بگڑتے جواب مارا۔ اس سے پہلے غصے سے اٹھتی عدنان کے اس کے دونوں بازو پکڑے، واپس بٹھایا اور اپنے قریب کیا۔ ایک اور اہمیت بتاؤ؟ وہ اسے قریب کرنے پر خفیف سی گھبرائی، فوری ڈر کر نفی میں سر ہلایا۔ بتانے دو۔ وہ بے خود ہوتا اصرار کروانے پہ بچلا۔ مقابل کی آنکھوں میں یکدم اتر آتی شدت سے اشبا کا دوسرا سانس محال ہوا۔ ایسی ہی کوئی لولی لنگڑی اہمیت ہوگی۔ وہ اس کی پہلی اہمیت کو جتانے پر خفا ہوئی تھی۔ اوہو، سن تو لو۔ وہ اسے بری طرح ٹوکتے گھورا۔ بتائے، ڈرتے ہمت جتائی۔ تم جب میرے پاس آئی ہو، میرے اندر کی ہر کسی کے چھین جانے کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، پر لگتا ہے جس لمحہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہ رہا، ممی تک روٹھ گئی، بابا کی روح تک ناراض ہوگی، تب بھی کوئی ہوگا جو مجھ سے راضی ہوگا اور میرے پاس ہوگا، اور وہ تم ہوگی۔ ایسی باتیں وہ اشبا کو جو کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ وہ جو کہتا تھا وہ سچ تھا، وہ جو کرتا تھا بھلے ہی بہت برا ہو، ناقابل معافی ہو، پر اس کے ایک ایک لفظ میں وہ خود بولتا تھا۔ اشبا نے مبہوت ہوتے عدنان کی آنکھوں میں دیکھا، دل چاہ کے اس خوش فہمی پر ہنسے، پر وہ حیران ہوئی جب دل نے اس کی ہنسنے کی خواہش پر ملامت کر دی، کوسنے دیے۔ دوسری دھمکیاں ختم ہوئی تو ایموشنل بلیک میل پہ اتر آئے۔ وہ اس کے وار سے بچ نکلی، سفاک بننے کی کوشش میں چمکاری، بخدا سچ کہا ہے۔ اب وہ اس الزام پر جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ اشبا سے مزید ستم نہ کیا جا سکا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جہاں کاٹا وہی پیار سے اپنے ہونٹوں سے جوڑا۔ جانے ایک لمحے میں ساری جلن کہاں گئی، وہ خود تھم سا گیا۔ سوری، بہت بری طرح وائٹ کیا، لیکن مجھے ابھی تنگ مت کریں، عدنان اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سوری پر قربان ہی چلا گیا، جبکہ اس کے اکیلے رہنے کے فیصلے کو بھی تسلیم کیا۔ نہ صرف خود اٹھا بلکہ اشبا کا ہاتھ پکڑے اسے بھی اٹھائے۔ رہ سکتی ہو، لیکن میرے پاس آنا چاہو جب بھی تو آ جانا، گڈ نائٹ۔ نرمی سے اس کے گال سلائے، موصوف برے ہو کر بھی اشبا کے حواسوں پہ چھا کر وہاں سے چلے گئے۔ اشبا کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر گئی۔ رات عدنان اور اشبا آئے تھے جہان کی طرف، مگر صاحبزادے نے اتنی زحمت نہ کی کہ عالم ہاؤس بھی آ جاتا۔ میری برداشت کا پیمانہ لبریز کر رہا ہے۔ یہ ایک نئی خوبصورت صبح کا آغاز ناشتے کی میز پر برہم زیان عالم کے شکوے سے ہوئی۔ وہ تب جب جاگنگ کے لیے گیا تو چوکیدار سے ہی پتہ چلا کہ رات اس نے عدنان کی گاڑی جہان کے گھر سے نکلتی دیکھی تھی۔ ایدا یونی کے لیے ریڈی تھی، جبکہ خواتین ناشتہ لگوانے کے ساتھ بچوں کو ناشتہ کروانے کی ہمراہ آئس اور زیان کی آپسی گفتگو پر خود بھی سنجیدہ ہوئے بیٹھی۔ ایدا نے لیزا اور ہادی کو ان کے بیگ دیے، ڈرائیور کے ہمراہ روانہ کیا اور خود بھی وہیں سب کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ تو ہم سب رات کو مل کر خود ہی چھاپا مار لیتے ہیں بابا۔ وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے۔
ہمیں کوئی مجبوری نہیں وہاں نہ جائے۔ موقع کی مناسبت سے آئس کی زبردست تجویز زیان عالم کو متفکر اور بریم چہرے کے ساتھ دونوں ہی اداس خواتین کے چہرے پر بہار لائی، اور اگر اس نے ہمیں دیکھ کر عزلی منہ بنا لیا۔ زبردستی کے مہمان کسے اچھے لگتے ہیں یار؟ عدنان کے رویے نے زیان عالم کو کافی افسردہ کر رکھا تھا۔ ان کی بات پر روحا کو بھی اداس کر گئی اور خود عریشہ میدان میں اتری۔ آپ بھی عجیب بات کرتے تھے، کبھی کبھی زیان ہمیں عدنان کو سپورٹ کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا دماغ ایک بار پھر پاگل پن کے سٹیج سے لوٹ کر بہت مشکل سے واپس آیا ہے۔ اس کے یقیناً جو پسم ہے وہ وہی کرتا ہے۔ جب ہم اس کے اپنے ہی اسے نہیں سمجھیں گے تو وہ کسی دوسرے سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ ایمان بھی کہیں نہ کہیں اس سے زیادتی تو کر گئی ہے، بھلے وہ میری بیٹی ہے، پھر بھی میں سچ کہوں گی اس نے عدنان کی ذہنی حالت کو سمجھنے کے باوجود اسے مناسب طریقے سے ڈیل نہیں کیا۔ عدنان نے بہت برا کیا، لیکن وہ خود برا نہیں ہے، ہمیں اس بات کو سیریس لینا ہے۔ عریشہ کو سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہرانا ہر فرد کو سوچنے پر مجبور کرے۔ کہیں نہ کہیں ان کے رویے سنگ دلانہ ہوئے ہیں۔ وہ پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا، وہ وہی مانگتا ہے جس کے بنا اس کا گزارا مشکل ہو۔ میں نے بھی تبھی کڑوا گھونٹ بھرا، اس کی اشباح کو لے کر خواہش مانی بھی اور آپ سب سے منوائی بھی۔ اس کے پرسنل سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر جاوید خضوری نے کال کر کے عدنان کی کنڈیشن بتائی تھی مجھے۔ وہ تھائی لینڈ میں پچھلے 3 ماہ سے ان کے پاس ہر ویک جاتا رہا۔ وہ خود بھی جانتا ہے کہ وہ پھر سے مینٹلی انسٹیبل ہے، ہمیں اسے سپورٹ کرنی ہوگی، ورنہ میرا بچہ کہیں پھر سے پاگل ہوا تو میں اس کی وہ حالت برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے جب ایمان نے بتایا کہ وہ اشباح اسے محبت کرتی ہے تو مجھے اس کے لیے ایمان سے زیادہ اشباح بہتر لگی، کیونکہ عدنان کو تو کوئی ایسا ساتھی کبھی نہ سنبھال پاتا جو اسے دلی وابستگی ہی نہ رکھتا ہو۔ اس کی اور ایمان دونوں کی نیچر لاڈ اٹھوانے والی ہے، اور ایسے 2 لوگ دوست تو بن سکتے ہیں، کبھی اچھے ہم سفر نہیں بن سکتے۔ روحا کی تکلیف دہ باتیں اور انکشافات ہر فرد کے لیے باعث تشویش تھی۔ آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتائی بھابھی؟ کیا وہ پھر سے مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے؟ مقابل کی باتیں زیان کو آزردہ کر گئی۔ دراصل زوئی نے کچھ ایسی ڈرگز دی تھی جو عدنان کو پہلے سے بگڑی دماغی صحت پر برا اثر کر گئی۔ آپ جانتے ہیں اس سے ساری زندگی کتنی احتیاط برت کر گزارنی ہے اگر وہ خود کو بہتر چاہتا ہے۔ ان کا اس پر دوسرا اثر تو نہیں ہوا، لیکن اس کے دماغ کی بربادی کر گئی۔ تبھی تو وہ خود بھی چڑ رہا ہے، ہم سب کی جان بھی سولی پہ لٹکا رکھی ہے، کیونکہ وہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرتا جاتا ہے۔ روحا کی تفصیل ہر فرد کو اداس کر گئی۔ عریشہ نے تسلی دیتے روحا کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے، پھر رات کا پلان بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ گویا رات فارم ہاؤس جانے کی ترکیب اب زیان کو بہتر لگی۔ سب متفق تھے، لیکن پھر بھی ہر فرد کے چہرے پہ فکر کے بادل ہنوز رقصاں تھے۔ وہی ایمان نے ایک بھرپور نیند لی تو صبح بہتر ہو کر جاگی، بس سر میں درد اور ہلکی سی گھبراہٹ، جس کا ذکر اس نے ناشتے پر بھی سب سے کیا۔ ساحر کی آج دن اور شام کی ایک فلائٹ تھی، مگر پہلے وہ ایمان کے ساتھ ہاسپٹل جانے والا تھا۔ اس کے بعد عدنان سے ایک ضروری ملاقات۔ خود منیرہ اور جیہان بھی ایمان کے لیے بہت فکر مند تھے۔ ساحر میں اب ٹھیک ہوں، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، وہاں کی اسمیل سے میں نے اور بیمار ہو جانا ہے۔ آئی پرومس میں اپنا خیال رکھوں گی، دوبارہ اگر ایسا ہوتا تو پھر چلے گے۔ مجھے پیپر کی تیاری کرنی ہے پلیز۔ ساحر کو نقص سا ڈارک براؤن اینڈ بلیک میں جاذب سا تیار ہوتا دیکھتے بے دلی سے اپنا نیوی بلو نیٹ کا دوپٹہ شانے پر پھیلائے ایمان نے لپک کر ساحر کی بازو پکڑی، اپنی سمت پلٹایا، مگر وہ اس کے انکار کو سننے کے ہرگز موڈ میں نہ تھا۔ ایک بار پراپرلی چیک اپ ہو جائے تو میری تسلی ہو جائے گی۔ تمہاری ہارٹ بیٹ بہت سلو تھی ایمان، ضد نہیں۔ نرمی سے کالر بٹھائے، اس کا چہرہ تک نے اپنی بات پہ اصرار کیا تو ایمان نے منہ کھلا لیا۔ وہ تو اداس تھی، تبھی سلو ہو گئی نا۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے ہاسپٹل سے ڈر لگتا ہے، مت لے کر جائیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، اپنا خیال رکھوں گی، کچھ الٹا سیدھا بھی نہیں کھاؤں گی۔ آئی پرومس آپ کو دوبارہ بیمار نہیں دکھائی دوں گی۔ رونے کو تیار سنہری آنکھیں چھلکنے کو لگی تو ساحر نے پلٹ کر نرمی سے اسے اپنی پرسکون کرتے حصار میں لیا۔ ڈر کیوں لگتا ہے؟ وہ جیل تھوڑی ہے، تمہیں قید کر لے گی۔ اپنا چہرہ دیکھو، ایک دن میں مرجھا گیا۔ میں تمہیں ایسے چھوڑ کر کسی کام کے قابل نہیں رہوں گا۔ میری سانس تو تم میں ہی اٹکی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، بس کچھ ٹیسٹ ہوں گے، پھر میں تمہیں واپس ڈراپ کر دوں گا گھر۔ وہ اس کے قائل کرنے اور گلے لگا کر پرس سہلانے کے باوجود بھی ویسی بے قرار اور پریشان رہی۔ میں نے عدنان کے ساتھ کچھ زیادہ برا کر دیا ساحر، کیا پتہ وہ واقعی بے بس ہو، وہ یہ سب جان بوجھ کر نہ کر رہا ہوں۔ اب مجھے اس پر بھی رونا آ رہا ہے، میں کیا کروں اس کا؟ وہ مجھے تکلیف دے کر بھی برا نہیں ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کہاں تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اچھی بھلی تھی اور اگلے ہی لمحے اچانک رو پڑی، اس کا پورا وجود تکلیف میں گندا ہوا ساحر محسوس کر سکتا تھا۔ میں بات کروں گا آج اس سے، تم نے وعدہ کیا تھا، تب تک خود کو سنبھال
نکال لوگی۔ یہی تو ہمارے امتحان ہوتے ہیں، ہمارے اسپیشل ون سے جڑے، نہ وہ ہمیں ان کو اپنانے لائق چھوڑ دے، نہ دھتکارنے کے۔ وہ کسی کا مرہم نہ بن کر بھی اگر اشبا کی تکلیف دور کرنا سیکھ گیا تو میرے لیے واپس معصوم ہو جائے گا، بے گناہ۔ میں اسے غلط نہیں سمجھتا بہت چیزوں میں، اور میری اس کو لے کر نرمی کی وجہ یہی ہے۔ ہاں وہ جہاں غلط ہے میں اس کی نشاندہی ضرور کروں گا۔ ہوپ سو وہ میری آج کی گئی آخری تنبیہ کو سمجھ جائے، ورنہ نتائج بہت بھیانک ہو گئے۔ ساحر کے نرم روپ کے برعکس اس کا سخت بہروپ بہت برا تھا۔ یہ ایمان اس کی آخری سرد بات سے اندازہ ہوا، کیونکہ وہ ساحر کے چہرے پر سختی در آئی۔ اس سے لڑیے گا مت، ایمان نے الگ ہوتے اس اپنی آنکھیں رگڑتے معصومانہ سرگوشی کی۔ میں تمہیں لڑا کر جنگی تیارہ لگتا ہوں؟ لڑنا تو مجھے آتا ہی نہیں ایمان۔ وہ اس کے سوگوار موڑ کو پلوں میں درست کر گیا، پرنم سنہری آنکھیں مسکرائی تو ساحر جبران کی آنکھوں میں وارفتگی سے مٹائی۔ تبھی ڈر رہی ہوں اپنے پاگل پن کی آڑ میں مجھے کوئی تعمر خسارہ نہ دب بیٹھے۔ مسکراہٹ اس سندلی ہونٹوں سے لمحے کو نوچ لی گئی۔ مجھے مارنے کی جرت نہیں کرے گا، اتنا برا نہیں ہے، انسانیت کا مسیحا ہے، کم از کم ناحق قتل کی سزا خوف ضرور کھاتا ہوگا۔ کسی کو مارنے کے لیے دل میں بے انتہا نفرت کا ہونا ضروری ہے ایمان۔ میرا خیال ہے اسے مجھ سے اتنی شدید نفرت نہیں ہوگی کہ میری جان لینے سے پہلے سوچے ہی نہ۔ وہی دل دہلاتے جملے جس آرام سے بول گیا، ایمان سے کچھ لمحے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اس کے جذبات بہت شدید ہوتے ہیں، چاہے اٹیچمنٹ ہو یا نفرت۔ ایمان نے گلے لگتے آنکھیں موندی، یوں ساحر کے گرد بازو لپیٹ کر ہاتھ باندھے جیسے اس کے کھو جانے پر ڈر گئی ہو۔ محبت کیسی ہوگی پھر؟ ساحر شرارت سے مسکرا۔ ایمان نے وہی سر اٹھائے صدمے کے سنگ ساحر کی دلگیر وہ متجس مسکراہٹ دیکھی، ایسی جس سے خدا پناہ مانگنی پڑے۔ اشبو کو دیکھ کر لگتا ہے وہ اس سے محبت نہ سہی عادت کی مار ضرور مار چکا ہے۔ کیسے مجھ سے لڑ پڑی تھی، جیسے انان ہی سب ہو اس کا کمینہ کبھی نہیں سوچا وہ مجھے رلا سکتا ہے۔ رشک کے ساتھ تکلیف کا غلبہ جس نے ایمان کی مسکراہٹ نوچ لی، ساحر دلچسپی کے سنگ ایمان کی آنکھیں تک اختتام پر مسکرا دیا۔ شاید تم نے بھی اسے رلایا ہو، اس سے کہیں زیادہ جتنا وہ تمہیں رلا گیا۔ ساحر کا اشارہ واضح تھا، تبھی تو وہ آنکھوں میں پھر سے آنسو سمیٹ لائی۔ میری تو مجبوری تھی نا، ایمان نے کمزور کپ کپائی سے منمناہٹ کرتے جواز دینا چاہا۔ اس کی بھی مجبوری ہوگی، نفرت، احساس محرومی یا محبت، تینوں الگ الگ نوعیت کا دو طرفہ نقصان کرتے ہیں ایمان۔ یاد رکھنا، محبت کسی کے لیے صرف سرخلاب نہیں ہوتی، کانٹوں کی چبھن سہنا، اور پھر ان کانٹوں سے دامن بچانا سیکھ کر ہی ہم گلاب سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ گہری مگر سچی بات تھی، لہجے میں امرت کی آمیزش تھی، پر ایمان کو ایسا محسوس ہوا کہ دل میں ٹیس سی جگ گئی۔ اپنی خواہش پوری ہو جانے کی خوشی میں یہ مت بھولنا کہ کبھی آزمائش ہمیشہ اسی خواہش پر لی جاتی ہے کہ جو بہت آسانی سے پائے تکمیل کو پہنچی ہو۔ پیاروں کو پیارے لوگوں کے لیے آزمایا جاتا ہے، اور ہم تو ایک دوسرے کو کتنے پیارے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب محسوس ہوا کہ وہ اس کی باتوں کو شدت سے تکلیف میں مبتلا ہوئی ہے تو ساحر نے جھک کر اس کی جبیں چومتے راحت بخشی۔ وہ شکوہ کنہ نظروں سے ساحر کو دیکھنے لگی، بولی نہ، کیونکہ خدشہ تھا کہ آواز ٹوٹ جائے گی۔ اب تو اٹھا کر بھی لے کر جائیں گے تب بھی ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، اگر مر گئی تو آپ سمیت سب کی جان مجھ چڑیل سے چھوٹ جائے گی، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ اس قدر خوفناک جواب دے کر ساحر کو اپنے کہے ہر جملے پہ پچھتانے پہ مجبور کر گئی۔ اسی کلائی اچک کر دور جانے سے روکتا اس کو اپنے قریب کھینچ گیا۔ بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہو تم ایمان؟ غصے سے سرخ ہوتی صورت اور ساحر کی ڈانٹ دونوں پر وہ ٹھٹکی۔ سوری، غصہ نہ ہو، اب پورا گھنٹہ پہلے سوچوں گی پھر بولا کروں گی، لیکن ہاسپٹل نہیں جانا میں نے، چھوڑے مجھے۔ اپنی ضد پر اسے ڈٹا دیکھ ساحر نے اسے اگلے ہی لمحے بازو میں بھرتے اٹھایا۔ میکینک کے طور پر ایمان نے دونوں بازو اس کی گردن میں حائل کرتے خوف زدہ ہو کر ارد گرد دیکھا۔ نہیں جانا۔ ساحر نے وارننگ ایسی دی تھی کہ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ نو پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ ایک آخری بار التجا کی تو ساحر نے غصے والی آنکھیں نرمی سے بھری۔ ٹھیک ہے تو پھر کوئی ثبوت دو کہ تم ٹھیک ہو۔ سنجیدگی کے سنگ ایمان کے ڈرے چہرے کے آنکھوں کا محور بنا اسے گال سے گال کو رب کرتے حکم دیا تو فوراً ساحر کے گال سے لب جوڑے۔ پیار کی مہربان مہر ضبط کرتی حجاب آلود چہرے کے سنگ پیچھے سر کی تو نرم آنکھوں میں تھوڑا سا یقین اتر چکا تھا۔ ابھی بھی غیر مطمئن ہوں۔ ساحر نے اس کی بے ترتیب سانسوں پہ نظر ڈالتے اس کے ڈر اور جان لیوا آنکھوں میں جھانکا۔ ایمان اول تو آنکھیں جھکا گئی سمٹی، پھر مقابل کی ملکیت کا سوچ کر ہمت کرتی ساحر کی سانسوں سے سانسیں ملا کر دور ہوئی۔ وہ اسے اسی کیفیت میں کچھ گہرائی سے محسوس کرتا نرم میٹرس پہ لٹائے الگ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑے پشت چومتے ایمان سے نظریں ملائی۔ اب کچھ بہتر یقین ملا، ریسٹ کرنا آج، ورنہ میرا غصہ سہنے کی ہمت تمہیں ہرگز تمہیں ہمت نہیں ہے۔ اسے سوچ لینا
اسے سوچ لینا ایمان، ٹھیک کیا ہے؟ اس کی گالوں کو ہونٹوں سے نرمی بخشتا ہوا اسے دیکھتا اٹھا اور ایمان نے مسکراتی آنکھوں سے سر کو جنبش دی۔ بے فکر رہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ میرے پاس ہے۔ تھوڑی دیر سو کر اٹھ جاؤں گی، پھر پڑھوں گی۔ گھبراہٹ دبانے کی بھی ساحر کی تشویق کروائی، جو یقین تو نہ کر سکا اور نہ ایمان کا اصرار ٹال سکا۔ اپنا سائڈ ٹیبل سے جھک کر فون اٹھایا، پاس بیٹھے جھک کر ایمان کا سر چوما، اس کا ہاتھ پکڑے اپنے پرکشش ہاتھ میں سجا دیکھنے کے بیچ ایمان اس کا ہاتھ پکڑے اپنے پرکشش ہاتھ میں سجا دیکھنے کے بیچ ایمان پہ نظر گئی تو اس کی شوقی مستی بھری سنہری آنکھیں دل کی حرکت پر اثر کر گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے جوڑنے کے بعد وہ دوسرا ہاتھ ایمان کے ساتھ میٹرس پہ ٹکا سہارا بنائے اس کی سمت جھکا۔ نہیں کہ آپ بہت ہینڈسم ہے، تعریف کرتی نظریں ہونٹوں کی توصیف کے ہمراہ وہ اور سجی۔ خیال رکھنا اپنا میرے آنے تک۔ میری آج 2 فلائٹس بھی ہیں اور میں نے کچھ کیش رکھا ہے ڈرا میں، یوز کر سکتی ہوں۔ لنچ اسکپ مت کرنا، ممی جو کھلائیں گی چپ چاپ کھا لینا۔ زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں فی الحال، فرسٹ آنے کے چکروں سے نکل آؤ۔ تم پاسنگ نمبرز کے ساتھ بھی گریجویشن پوری کر لو تو میرے لیے میری ایمان ہی رہو گی۔ کسی چیز کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی تعریف ٹالے وہ جیسے نان سٹاپ۔ اس کا چہرہ، اس کی رخسار تھوڑی اور بھلائی لب پیار سے سہلاتے نصیحتیں کرنے لگا تھا۔ ایمان کبھی مسکرائی، کبھی سر ہلاتی فرمانبرداری کی مورت بنی۔ جیسا آپ کہیں، اب جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ اپنا ہاتھ ساحر کے سینے پہ سہلاتے فکر مند جناب کی فکریں ہٹانی چاہے، مگر ساحر نے وہی ہاتھ پکڑے اپنی جو لائن سے اس کی نرم ہتھیلی لگائی۔ آئی لو یو ایمان۔ اس کا اظہار ایمان کی جان لبوں پہ لاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ مسکراتی ہوئی تھم گئی۔ آئی لو یو ٹو۔ اس نے اٹھ کر فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے فکر رہے گی سارا دن تمہارے، پلیز ٹیک کیئر مائی گرل۔ اللہ تمہیں صحت سے نوازے، کبھی دوبارہ تمہیں ڈاؤن نہ دیکھوں۔ جس طرح ظاہر کا اس سے دور ہونے پر دل راضی نہ تھا، ویسے ہی کچھ دیر مزید اس کے سینے میں راحت اور حدت چاہتی تھی۔ آمین جائے اب، آئیم ہو کے اتنی فکر مت کرے۔ اس کا چہرہ سرکا کر اس سے دور لے جاتی اس بھرپور مسکرائی اور ساحر کو بھی ہمت ملی کہ وہ جا سکے۔ اللہ حافظ۔ ہمت کرتا وہ اس سے آزاد کیے اٹھا اور بنا ایمان کو دیکھے کمرے سے نکل گیا، جبکہ ایمان مسکراتی ہوئی واپس سر تکیے پہ گراتی لیٹی اور اس سرور کی کیفیت میں آنکھیں موند لی۔ رات ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے سبب انان کو رات وہاں جانا پڑا۔ فجر کے بعد ہی وہ واپس آیا تو پہلے اشبا کو جا کر روم میں دیکھا جو ایک پرسکون نیند میں ڈوبی تھی۔ اس کا اطمینان کیا، وہ فجر کے بعد ہی دوسرے روم میں جا کر سویا، مگر اشبا کو اس کے بعد ہی کہیں جاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ صبح کی چمکتی کرنیں اس خوبصورت کمرے کی تاریک کو نگلنے میں ناکام تھی، کیونکہ کھلی کھڑکیوں پر دبیز بھاری پردے حاوی تھے۔ وہ اس کی سمت کروٹ کے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے انان کو دیکھ رہی تھی۔ محبت کا مطلب ہے حفاظت، محبت کا مطلب ہے خیال رکھنا، محبت کا مطلب ہے احترام، محبت کا مطلب ہے کبھی نہ چھوڑنا۔ بھلے وجہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کو چھوڑنے کی میرے پاس بہت سی وجہ جمع ہو گئی ہے انان، پر نہ چھوڑنے کی ایک وجہ ان سب پر بھاری ہے، وہ یہ کہ آپ سے دور دل نہیں لگے گا۔ ساری رات وہ بے چین رہی تھی۔ ایمان اور بھیا کی تکلیف ستاتی رہی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر انان کی کمی کھاتی رہی تھی۔ تب تھک ہار کر اپنی انا کو پس سے پشت ڈالے وہ اس کے پاس چلی آئی۔ رات نہ صحیح صبح ہی صحیح، پتہ نہیں آپ سے اب بھی محبت رکھنے پر میرا دل مجھے کیسے بخشے گا۔ حالانکہ میں سوچتی تھی کہ جو میری ایمان اور بھیا کو تکلیف دے گا میں اسے مار ڈالوں گی، نہیں کر پا رہی، مرنا ماننے سے آسان لگ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آپ کے لیے عام سے پسندیدگی اس سے ایسی گہری محبت نکلے گی کہ چند دنوں میں آپ کے بنا میرا جینا حرام ہو جائے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راستہ تو بتائے پلیز۔ وہ خود نہ سمجھی کب اس کی آنکھوں میں چند آنسو اتر کر اس کی گال تلے دبی انان کی ہتھیلی پر جا اترے، جسے اس نے پاس لیٹتے ہی اپنے چہرے سے لگائے کروٹ بدلی تھی۔ وہ یکدم آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ اشبا کو سانس لینے کی تو کیا، آنسو پوچھنے کی کیا، آنکھیں جھپکنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ تم کب آئی میرے پاس اور یہ کیا رو رہی ہو؟ اپنا ہاتھ اس کی گال سے الگ کرتے اس کے سر کے پاس سے گزارتے اپنی بازو کا سر تکیہ بنانے کو دی، جس پر وہ فوری اپنا سر انان کے بازو پہ رکھتی اس کے مضبوط سینے میں سرک کر چھپ گئی۔ اس کے بکھرے بال، اس کی بکھری ہوئی ذات، اس کے سینے میں اترتے بے بس آنسو ہر شے انان کو خزن دے گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت پر ہتھیلی سہلانے لگا۔ مجھے درد ہو رہا تھا، دل اور حلق کے بیچ کوئی جگہ ہے جہاں کانٹے اگے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی درد کا مین پوائنٹ ہے کہاں۔ سسکیوں میں بدلتی اس کی آواز پر انان نے اسے مزید مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا۔ رات گزر گئی ہے، نکل آؤ اس سب سے، دوسری آزمائش اتنی جلدی نہیں لوں گا۔ ناشتہ بنا کر دیتا ہوں تمہیں۔ آئی ہوپ یو ول
فیل بیٹر۔ اس کی تکلیف خود عنان سے سہنی مشکل تھی، تبھی تو موضوع بدل کر اسے حصار سے آزاد کرتے دور ہوا، مگر وہ نم آنکھوں سے تکیے پر سر منتقل کرتی اٹھ کر بیٹھے عنان کا ہاتھ تھام کر رو گئی۔ عنان نے گردن موڑی لیکن پھر واپس پلٹ کے اس کی سمت جھکا۔ وہ نرمی سے اس کی نیم و گلابی ہونٹوں کو استحقاق بھری حرارت و قید بخشی دیر تک، اور اس کی قربت سے تہک جاتی گال سے گال رب کرتا واپس اوپر اٹھا، مگر اشبا کی آنکھیں اب رونے سے نہیں عنان کے لمس کی طرف کے سبب سخت تھی۔ وہ کس نرمی سے اس میں کبھی بھی اترتا وہ الجھ جاتی، یہ حلاوت تو ان انچاہوں کو نہیں ملا کرتی۔ میں دن بدن بے تکلف ہو رہا ہوں، سوری، لیکن مجھے یہ کر کے بہت سکون ملنے لگا ہے۔ فریش ہو کر آ جاؤ باہر، اپنے بے باک عمل کی سچائی سے وضاحت دے۔ وہ اٹھا اور اشبا نے اس کے جاتے ہی کروٹ بدل لی، آنکھیں آہستگی سے موندے، نہ جانے کیا محسوس کیا۔ وہ مرجھائے چہرے پر سکون سا اتار گیا تھا۔ 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ وہ اسی کیفیت میں سدھ رہی، اور پھر اٹھ کر واش روم جا کر اپنے چہرے کو دھویا، ہتھیلیوں کو پھیر کر چہرے کی نمی مٹائی، پھر نکل کر کمرے سے نکلتی اپنے والے روم میں گئی، کپڑے چینج کیے، بال ٹائی کیے اور حالت درست کرتی۔ جب نیچے آئی تو کچن سے خوشبو آتی محسوس کی، وہ سیدھی اسی طرف بڑھی۔ ایپرن پہنے وہ ہاجرہ کو چھٹی دی، سب ناشتہ خود تیار کر رہا تھا، مزیدار آلو والے پراٹھوں کے ساتھ سافٹ اسکرمبلڈ آملیٹ، جبکہ چائے کے ساتھ اس نے فریش فروٹس جوس بھی بنایا۔ سب کچھ ڈائننگ پر لگا چکا تھا، بس چائے کیٹل میں ڈال کر جب پلٹا تو دروازے میں سادہ سی پستہ کلر کی کرتی اور وائٹ پاجامے میں ہیئر ٹائی کیے ننگی پیر کھڑی اشبا کو دیکھ کر ٹی پاٹ میز پر رکھے وہ اس کی طرف پلٹا۔ سادہ سا ناشتہ بنایا ہے، آ جاؤ۔ اس کے لیے کرسی کو پیچھے سرکاتی اشبا کو بنا کوئی اعتراض کیے آ کر بیٹھ گئی۔ عنان اس کے پلیٹ میں کافی چھوٹے سائز کا پراٹھا رکھا اور آملیٹ ڈالا، اور ساس کی چھوٹی سی ڈش بھی قریب سرکائی، جبکہ چائے یا جوس میں وہ اس کے لیے خود ہی گلاس میں جب جوس پور کرنے لگا تو منع کر گئی، آپ کی چائے پیوں گی۔ اشبا بنا دیکھے ناشتہ شروع کرتے جاتا ہے، جس پر عنان نے دھیمی سی اسمائل پاس کی اور اس کے ساتھ ہی سامنے والے کرسی سنبھال بیٹھا۔ لک ایٹ می، نظر چرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ عنان اس کی بار بار جھکتی نظر سے اریٹیٹ ہوتے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اوپر کیا تو دونوں کی نظریں ملی۔ میں کیوں چراؤں گی، آپ ہے کون؟ اس کا ہاتھ پرے ہٹاتی اجنبیت سے منہ پھلا کر جتا گئی، میں وہ شخص ہوں جو اس دنیا میں واحد ہے جسے تمہیں چھونے کا حق حاصل ہے۔ تمہیں اپنے آپ کے اختیارات پر وہ جس طرح فخر کر گیا، خود ٹھٹکا تو زبان تھمی، جبکہ اشبا نور کی نظریں شوقی تھیں۔ اسی کا غرور ہے آپ کو، میں نے جس دن آپ کو روک دیا اس لمحے سے ڈرے۔ اشبا نے سرد سی لہجے میں دھمکی دی، تم روک دو گی تو میں رک جاؤں گا، اس لمحے سے ڈرنا کیوں ہے؟ وہ جان بوجھ کر نام سمجھی اختیار کرتا مقابل کے جذبات ٹھٹرا گیا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا سکون ملنے لگا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دل تک جھلسا گئی، کچھ لمحے وہ کچھ نہ بولا۔ اگر تمہیں نہیں ملتا میرے اکیلے سکون کی کیا اہمیت، مجھے روک دیا کرو۔ اس کا مشورہ سفاق تھا، وہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بے بس شخص آخری حد تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ایسا تبھی کہہ رہے کیونکہ جانتے کہ میں کہاں روک سکوں گی، بے رحم کرب سے سوچتی، واپس اپنی پلیٹ پر جھک کر بے دلی سے کھانے لگی۔ چائے پینی ہے مجھے، اشبا نے اس کی خاموشی کے پیش نظر چڑ کر کہا تو عنان نے کپ میں اس کے لیے چائے ڈالے اس کی طرف سرکائی۔ اشبا نے غصے سے دیکھا، یہ نہیں پینی، جھنجھلاہٹ برقرار تھی۔ عنان اس کے کپ کو اٹھائے سپ بھرنے کی کوشش کی، میں اپنا منہ جلایا تو جھٹکے سے کپ واپس رکھا۔ اشبا نے مسکرا کر عنان کو اپنے ہونٹوں کو مسلتے دیکھ کر شریر سا نظر جھکائی، اور اس کی اچانک سے تسخیر ہوتی مسکراہٹ پر ہونٹوں اور زبان پر جلن بھول گیا۔ اشبا نے کپ اٹھائے اسی جگہ سے چھوٹا سا گھونٹ پر جہاں عنان کے ہونٹ مس ہوئے تھے۔ میری زبان جل گئی اور تمہارے لاڑ کے چکر میں۔ فوری ٹھنڈے مشروب کا گلاس بھر کر سپ بھرے عنان نے کڑوے سے تاثرات کے سنگ احسان جتایا، مگر وہ یوں تھی جیسے کان پر جو بھی نہ رینگی ہو۔ کندھے بے نیازی سے اچکائے، مسل تو آپ اپنے ہونٹوں کو رہے تھے، یہ کھلا تضاد نہیں؟ اس کی دو بدن حاضر جوابی اس پر عنان نے بھی مسکراہٹ بمشکل حلق میں ڈیلی۔ کب کی گرمائش ان بیچاروں کو بھی تو پہنچی ہے۔ عنان نے منہ بسوڑتے وضاحت دی تو اشبا نے غصے سے عنان کو دیکھا، بیچارے نہ آپ ہیں نہ یہ جسم سے ایک لمحے میں جان کھینچنے کی مہارت رکھتے ہیں آپ دونوں۔ وہ اسے ہر انداز میں روٹھے پن کا احساس دلا رہی تھی، پھر فکر ہو یا شکوہ سب دلکش تھا۔ تم نے تعریف کی ہے یا
अन्नान की ज़ुबानियत भरी ज़रा झुक कर की सरगोशी पर इसका कंधा अशफा के कंधे से जुड़ा तो वो घबरा सके। भरपूर इंसल्ट, फौरी घबराहट पर काबू पाती वो बोली, मबादवस की खामोशी को हाँ समझता, अच्छी लगी मुझे। आज देती भारी लहजे में कंधे से कंधा मार कर मौसूफ पीछे हटे तो अशफा की उथल पुथल होती धड़कनें भी रवा हुई, पर अन्नान इब्राहिम की सादा सी नज़रें भी फितनों का दर्द खोलती महसूस हुई। कुछ इंसान वाली पसंद है ही नहीं की। मुंह में बड़बड़ाए वो बेदिली से नाश्ता ख़त्म करने लगी और प्लेट को वैसे ही अनफिनिश्ड छोड़े। इससे पहले इस फसुखैस गुर्बत से भागती अन्ना ने कलाई उचकते वापस बिठाया और गोरा। वो फिर उठी, अन्ना ने फिर बिठाया। इस बार गोरी सर्द और सख्त थी, तब बाज ना आते ज़िद में थी। वो खुद भी उठकर मुकाबिल की जान को आ गया। मुझसे मुकाबला मत करो, नाश्ता ख़त्म करो फिर चली जाना। इस बार दोनों कंधे पकड़े हुए से बिठाए बैठने लगा, मगर वो दूसरी तरफ से सरक कर उठकर इससे पहले भागती अन्ना ने बाजू दबोच कर और लहराते किया, जो उसके सीने से टकराने के सबब बमुश्किल संभल गई। मैं मजीद नहीं खा पा रही, अशबा ने इसकी गुस्से से भरी आंखें तकते कुछ पूछने से पहले ही बताई। अशबा के निचले होठ के किनारे लगे जर्रे पर अन्ना ने नरमी से हाथ बढ़ाकर इसके लब सहलाते जर्रा हटाया। इस बीच अशबा की तेज़ होती धड़कन भी तफसील महसूस की। तो भाग क्यों रही हो, मेरे नाश्ते करने तक साथ बैठो। अन्नान के लहजे में छलकता इस्तेकाक रोब से भरपूर था। वो कहना तो चाहती थी कि नहीं बैठ सकती, पर वो जो कह देता था वही रिवायत बनता जा रहा था। आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, मैं बैठ कर थक जाऊंगी, अशबा ने घबराते हुए जवाब दिया। इसको देखने से भी कांपी। अन्ना ने पुरसरूर सी मुस्कुराहट होठे पर ली, थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर करने के बीच संजीदगी इख्तियार की। तुम्हें कैसे पता मैं ज़्यादा खाऊंगा, हो सकता है मेरा डाइटिंग का प्लान हो। वो इसकी सुर्खियों में घुलती रंगत कुछ देर और देखना चाहता था। वो कुछ न बोली, फिर बच्चों की तरह सरगोशी करने से इसके कान से होठों से जोड़ गई। मुझे आपको देखकर कुछ हो रहा है, सरगोशी करते हुए उसका हिसार झटक जैसे भागी। अन्नान कितनी ही देर इसके गुम होते सरापे में महव रहा, फिर खुद को झटक कर बाज़र किया। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? कोर्ट में इनको भी पेश होना चाहिए। जोए और मुहिब इस वक्त वकील के ऑफिस में मौजूद थे। कुछ देर तक इनकी कोर्ट रवानगी थी। वकील के सवाल पर जोए ने घबरा कर साथ बैठे मुहिब को देखा। इसके सिग्नेचर्स है ना, तो इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी ये थाईलैंड की रिहायशी है। इसके मुताबिक डाइवर्स के तमाम इख्तियारात जोए फरजाम के पास है। वो इसे ज़बानी तलाक भी दे चुका है। पेपर्स तक इसने बनवा कर साइन किए। मेरा नहीं ख्याल के मजीद इसकी ज़रूरत है। मुहिब ने सपाट लहजे में वकील को जैसे तड़कते जवाब दिया। इतनी संजीदा सूरत हाल में भी जोए लम्हे भर मुस्कुराई। इसे मुहिब के लहजे में जेलसी वाज़े महसूस हुई। बात तो ठीक है, लेकिन उसने ये तकाजा किया था मैंने। यकीनन जज साहिबान भी अन्नान इब्राहिम की गैर मौजूदगी के बारे में पूछेगी। वकील बोलते हुए हकलाया कि जज को बता देगी खुद 2 करोड़ का हक महर के शक के सबब आपसी रंजिश है, जिसकी वजह से वो साथ नहीं आ सका। इसके पर्सनल इश्यूज़ है। आप बराए मेहरबानी सिर्फ केस पर गौर करें। मंसूर साहब, आपको इसके लिए कल ही सारी तफसील भिजवाई थी ताकि मामला हमारे हक़ में हो। मुहिब का लहजा ना चाहते हुए भी खुरदरा हुआ, जबकि मंसूर साहब इसके पास सुकून करते दिखाई दे। वहाँ उनकी सीधा कोर्ट की रवानगी थी, जहाँ 1 घंटे की लीगली प्रोसेस के बाद हक़ महर के मसले को हल किया। वो फाइनली जोए फरजाम मुकम्मल तौर पर अन्नान इब्राहिम की ज़ौजियत से छुटकारा पा गई। वो दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले, गाड़ी की तरफ गामजन थे। जब जोए ने गाड़ी के पास पहुंचकर रुकते हुए रश्क व अपनायत से मुहिब को देखा, जो इसके लिए कार का डोर ओपन किए मुँह फेरे खड़ा था, जैसे कुछ लेना देना ना हो। थैंक यू मुहिब बलोच, जज्ब से भरे शुक्रिया को सुनने के बाद वो इसे देखने पर मजबूर हुआ। दिल आज भी मुहिब का पुरसुकून था। अब ये लड़की आज़ाद थी, इस पर किसी का साया बाकी ना था। अपना थैंक यू अपने पास रखो, गुस्सा मत दिलाओ। तनतनाते हुए झाड़ कर वापस मुंह फेरा, मगर वो धीमा सा मुस्का दी। अब तुम मेरे हो ना? मुस्कुराहट समेत वो इसके आवाज़ जकड़ गई थी। सादा सा जुमला, लेकिन तबाह करता लहजा। किस किस्म की बकवास है ये? मुहिब का दिल चाहा कि यही इसकी बाजू दबोच कर झाड़ डाले, पर बड़ी दिक्कत से अपने उमड़ते जलाल को काबू कर सका। आई एम सॉरी, ज़बान स्लिप हो गई। चले, फरजाना आंटी ने कहा था जल्दी वापस आ जाना। नजरें लहजा भर को झुकाकर वापस उठाए। मुहिब के गुस्से तेवर देखती वो माजरत कर उठी, जबकि मुहिब ने इसके चुपचाप बैठ जाने पर जबड़े भींच डाले। कार डोर बंद किया, पलट कर ड्राइविंग सीट संभाले बैठा। यकीनन कोई और जोए होगी। मैं खुशफहमी में मुब्तला पता नहीं किस सिम निकल पड़ी। निकाह नहीं करूँगी तुमसे मुहिब, बेफिक्र रहो। इतने अच्छे इंसान को इम्तिहान में डालना मुनासिब नहीं। मैं चंद दिन मुकम्मल मज़हब सीखने की कोशिश करूँगी और वापस चली जाऊँगी। यही सबसे बेहतर फ़ैसला है। मुहिब के साथ बैठने के बावजूद वो गर्दन मोड़ कर बाहर खिड़की से झाँक कर करबनाक हुए सोचने लगी थी। मुहिब की बेजा चिड़ और बिजारियत इसे आज सच्ची में तकलीफ दे गई। मुहिब ने एक नज़र जोए पर डाली। इसको सीट बेल्ट ना पहना देखे खुद झुका तो जोए ने फ़ौरन चेहरा वापस मोड़ा। दोनों के चेहरे बहुत करीब आए।
لیکن محب نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھنے کو چھوڑے اس کی آنکھوں آنسو دیکھتے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک اہانت میں بہتا آنسو محب کے انگوٹھے کی پور میں جذب ہو گیا۔ تمہیں عدنان سے الگ ہونے پر دکھ ہو رہا ہے؟ یہ آنسو؟ محب کے سوال پر وہ فوری ہنس کر ذرا پرے سر کی، جیسے اپنے سائے کو تک محب سے ایک فاصلے پر رہنے سے گریز سکھانا چاہتی ہو۔ نہیں تو دکھ کیوں ہوگا؟ اچھا ہے جان چھوٹ گئی، بس ویسے ہی تم پر رحم آیا تو یہ فضول آنسو بہہ نکلا تمہاری ہمدردی میں۔ اگر تم مجھے وقتی طور پر نکاح میں قبول نہیں کرنا چاہتے تو؟ وہ دل خراشی سے ہنسی، مسکرائی، پھر سنجیدگی سے بات مکمل کرنی چاہیے۔ مگر محب نے دیکھا ہی نہیں، کچھ یوں وہ خاموش ہو گئی۔ جو بات طے ہو گئی سمجھو ہو گئی، چیلنج کر کے پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں یہ تو نہیں کرنے دوں گا۔ محب بھلے غصے میں تھا پر اس کے جملے زوئی کو الجھا گئے۔ کیا مطلب تمہارا؟ زوئی نے بے یقین نظروں سے محب کے شرط بار تاثرات دیکھتے گھٹی سرگوشی میں استفسار کیا۔ جلد ہی نکاح ہوگا؟ بہت شوق تھا تمہیں میری بیوی بننے کا، پورا کرتا ہوں یہ شوق۔ تب تک مجھ پر تمہیں رحم کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں، خود پر رحم کھاؤ، اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ سرد و سپاٹ لب و لہجے آنسو لگتے حکم سے زوئی کو ساکن کرتا وہ پیچھے ہٹا، مگر زوئی کتنی ہی دیر سن کیفیت میں سے دیکھی گئی۔ کیسا عجیب انسان ہے یہ، اتنا سخت۔ زوئی کی آنکھیں اس بات تواتر نم ہوئی، تبھی تو چہرہ واپس پھیرتے ہوئے اپنا سیٹ بیلٹ باندھ گئی تاکہ دوبارہ وہ اس کے قریب نہ آ سکیں۔ ایدا کو ICU ڈراپ کرنے جا رہا تھا جب آئس کو آتی کال پر دونوں متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فاریہ، ہم آتے ہیں۔ آئس نے فکر مندی کے سنگ کال کاٹی، ایدا کی طرف متوجہ ہوا جو دم سادے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے عالیہ بہن کی ایمرجنسی سرجری کی جا رہی ہے۔ ایدا ایک دم پریشان ہوئی کیونکہ ابھی تو ایک دن تھا ڈیلیوری میں، لیکن یوں اچانک انوشے تو ٹھیک ہوگی نا آئس؟ ایدا کا دل گھٹ رہا تھا۔ آئس نے گاڑی واپس موڑتے مین روڈ پر ڈالی اور نرمی سے ایدا کا ہاتھ تھامے مضبوط ہاتھ میں لیا، چوما۔ انشاءاللہ تمہیں وہاں ڈراپ کر کے میں نکل جاؤں گا آفس، اہم میٹنگ ہے، سنبھال لوگی تم؟ آئس نے تشویق کروانے کے ساتھ پوچھا، جس پر ایدا نے فوری سر اسبات میں ہلایا۔ جی میں سنبھال لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ ایدا نے اس کی تسلی کروائی، جبکہ آئس نے بھی گاڑی کی رفتار ذرا بڑھا لی تاکہ جلد ہاسپٹل پہنچ سکے۔ عدنان ہاسپٹل کے لیے ریڈی ہوا تو روم میں آ کر زوئی کا پاسپورٹ اور ڈرائیورس پیپرز تلاشی، مگر پورا کمرہ چھاننے کے باوجود اسے کہیں کچھ بھی نہ ملا۔ یہی تو رکھے تھے پیپرز، یا سبمٹ کروانے تھے، مہنوز کہاں رکھ دیے؟ ہر جگہ الٹ پلٹ رکھنے کے بعد وہ کن پٹی سے احاطہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ذہن پر بھرپور دباؤ ڈالنے کے باوجود اسے اچھے سے یاد تھا پیپرز اس نے یہیں رکھے تھے۔ اشبہ جو لان میں بکس لیے جا رہی تھی، عدنان کو روم میں کچھ پاگلوں کی طرح تلاش کرتے پہلے تو دروازے کے باہر رکی اور پھر بکس وہیں ٹیبل پر رکھے ذرا اندر جھانکی۔ پورا کمرہ تہس نہس تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اشبہ کی ڈری پکار پر وہ فوری پلٹا اور اس تک پہنچا۔ یہاں زوئی کا پاسپورٹ اور ڈرائیورس پیپرز تھے، تم نے دیکھے ہیں؟ عدنان کے کھردرے استفسار پر اشبہ کی چہرے کی لٹھیں کی مانند ہوئی، اس کی گھبراہٹ کے مارے نظر جھکی، لیکن عدنان کی ٹھوڑی پہ ہاتھ پکڑ جمائے بے دردی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے اشبہ؟ اس بار لہجہ بھیانک حد تک غضبناک تھا۔ نہیں پتا مجھے، اشبہ نے ڈرتے ہوئے انکار کیا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ دیکھو وہ دونوں بہت ضروری، اگر تم نے کہیں سنبھال کر رکھ دیا ہے تو بتاؤ مجھے۔ عدنان کے غصے کے باوجود وہ اقرار نہ کر سکی، ہنوز انکار ہی کیا۔ تبھی اسے عدنان آزاد کرتا کمرے سے ہاجرہ کو آواز لگاتے نکلا۔ اشبہ فوری پیچھے دوڑ لگائی۔ ہاجرہ گھر کی صفائی میں ہی مصروف تھی جب عدنان کے دہاڑ پر اس کے ہاتھ سے ڈسٹنگ کا کپڑا چھوٹ کر زمین پر گرا۔ جی صاحب جی۔ ہاجرہ نے کب پتہ لہجے پر قابو پاتے پوچھا۔ میرے کمرے کی صفائی کی تھی تم نے؟ وہاں ڈراور میں کچھ اہم پیپرز تھے، کیا تم نے ان کو ہلایا؟ عدنان غصے سے ہاجرہ کی جان پہلے ہی آدھی ہوئی تھی، تبھی اشبہ کو دیکھتے وہ رحم طلب نظر اس پر ڈالے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں صاحب جی قسم اٹھوا لے جو کسی دراز کو ہاتھ بھی لگایا ہو، میں نے تو بس صفائی کی اور کمرے سے چلی گئی، ہاجرہ نے ڈرتے ہوئے بتایا، جبکہ عدنان کا غصہ سوانیزے پر پہنچا۔ بالوں میں اس طرح بھی کیفیت میں سنگ ہاتھ پھیرے وہ اس سے پہلے غرہ تھا۔ اشبہ نے ہاجرہ کو وہاں سے گم ہونے کا اشارہ کیا، جس پر وہ فوری وہاں سے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ اشبہ اس کا شانہ چھوتی، عدنان اس کو خود سے دور جھٹکا۔ اشبہ بتا دو پلیز۔ وہ پلٹ کر اس کی دونوں ہاتھ بازو پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ اشبہ نے سہم کا عدنان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا، جو سلگتی سانس جو اس کے رخسار لب جلا رہی تھی، فوری سر ہلا بیٹھی۔ آپ پہلے پرامس کریں کچھ برا نہیں کریں گے۔ اشبہ سے مزید چھپانا مشکل ہوا کیونکہ وہ پیپرز اس کے لیے بہت اہم تھے۔ پرامس گیا بھاڑ میں، تمہارا کہاں ہے پیپرز اور پاسپورٹ؟ جتنی قوتی سے بروائے کار لاتے وہ دہاڑا فارم ہاؤس کہ ایک اونچی دیواریں تک لرزی۔ پھر اشبہ نور کیسا نقاب اڑتی، بولو اشبہ ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا، مجھے مجبور مت کرو پلیز۔ اس کی سہمی چپ نے مقابل کی بے بسی کو عروج بخشا۔
किसी को दे दिए, कोर्ट में सबमिट करवाने। अब तक तो आपकी और जोई की तलाक भी रजिस्टर हो चुकी होगी और पासपोर्ट भी उस तक भेज दिया ताकि आपकी जान छोड़ दें। साहिर का नाम वो मरकर भी ना ले सकती थी। अन्ना ने इसके बाजू पर जमे हाथ मजीद जकड़े। वो दर्द के सबब अशबा की आंखों में नमी छल गई। किसको दिए? बोलो अशबा, कहाँ है वो मनहूस औरत? बोलो, तुम्हें हट कर बैठूंगा, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। वो किसी पागल वहशी की तरह इसे वार्न कर रहा था। इससे पहले वो जरा जरा कांपती अशबा को कोई जवाब देती। साहिर ने लपक कर ना सिर्फ इसे वहशी पकड़ से अशबा को आज़ाद कराया बल्कि अदनान को अशबा से परे धकेल कर खूंखार नजरों से इसको मरकूज किया। साहिर जिब्रान खान की मौजूदगी गोया जलते पर पेट्रोल का छिड़क गई। उल्टा अशबा डरकर साहिर के सीने से लगी जैसे रो दी। वो भी अदनान के गजब बढ़ाने का सामान कर गया। किस किस्म के वहशी इंसान हो तुम, प्लास्टिक की गुड़िया नहीं है जो तुम्हारी हैवानी पकड़ सह लेगी। नाजुक जान है, दिल तो कर रहा है तुम्हें इतने थप्पड़ मारूं कि तुम्हारी सारी अकल ठिकाने लग जाए। जाओ अशबा, गाड़ी में बैठो, मेरे साथ चल रही हो, इसे मैं देखता हूँ। साहिर ने अताब के संग अपनी तरफ बढ़ते अन्नान को परे धकेला और अशबा को बाहर भेजा, लेकिन वो अन्नान को छोड़ना अब भी ना चाहती थी। तभी रोती दरवाजे के साथ जा खड़ी हुई। तुम होते कौन हो हमारे पर्सनल मैटर में घुसने वाले? अन्नान ने आंखों में जलते अंगारे भरते साहिर को देखते दबा सा चीख कर कहा। इसका भाई हूँ, अशबा नूर लावारिस नहीं है, तुम्हारे हुक्म पर सांस लेगी। समझते क्या हो तुम खुद को? क्या हो तुम? मुसलसल मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाते जा रहे हो, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अन्नान इब्राहिम, साहिर के अंदर की आग लगी थी तो अन्नान इब्राहिम की आंखों में सिर्फ नफरत थी, जैसे इसे चीर फाड़ डालना चाहता हूँ। मैं शौहर हूँ उसका, अपना ये भाई नामा समेटो और निकलते बनो। ना तो ये तुम्हारे साथ जाएगी, ना तुम्हें सगा मानती है। अपने आप को काबू करने के बावजूद तंज़िया लहजा इख्तियार करते अन्नान ने चमकार कर कहा, जिस पर साहिर ने मुड़कर रोती अशबा को देखा जिसकी आंखों में भीगी हुई ना साफ बिलक रही थी। क्यों सता रहे हो इसे अन्नान? ये तुम्हारे पागलपन नहीं सह सकती। इसे खुद से मोहब्बत की ऐसी कड़ी सज़ा मत दो कि इसकी मोहब्बत नामी लफ्ज़ से एतबार उठ जाए। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो जो करना है मेरे साथ करो डायरेक्ट। ईमान और अशबा को इस सब में मत लाओ। इसमें से मैंने डाइवर्स पेपर्स और पासपोर्ट उठाने पर मजबूर किया था। मैं एक जाने वाले के हाथ लगी है जोया। सोचा है इसे तुम दो को निजात मिल जाएगी। खामोशी से, ये तुम भी जानते हो उसको कैद में रखकर तुम्हारे जले दिल को राहत नहीं मिल सकती। प्लीज़ ये नफरत दिल से निकाल दो, ये सब का नुकसान करेगी। साहिर ने बहुत तामोल से इसे समझाया, मगर इसकी बात मुकम्मल होती मुश्तइल होता दस्त गिरेपां हुआ। तुमने फिर से मेरे मामलात में घुसने की जरूरत की। तुम चाहते क्या हो बदबख्त? तुम क्यों मेरे जख्मों को नासूर बनाकर सुकून पाते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इस औरत को इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिल सकती। इसके साथ साथ अब तुम भी भुगतोगे। बहुत शौक है ना तुम्हें डायरेक्ट होने का। मेरा डायरेक्ट होना तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा साहिर जिब्रान। इसकी गिरबान पर गिरफ्त इस सब बकवास के बीच सुनने के एक ही झटके से इसे परे धकेला। अशबा सहम का दोनों को देखती सदमे की सी कैफियत में थी। मेरी जान को नाजुक मत समझो। तुम जैसे को 4 साल बिलावजी ना करदा गुनाह की तरह झेल रहा हूँ। ये कम हौसलगी वालों के बस की बात नहीं समझे। साहिर का लहजा सर तो सपार था, जबकि वो मुकाबिल की नादीदा आंख के शोले जिस्म से लब के इसकी ज़ात की बेजान नफरत के एहसास में पिघलती महसूस हुई। तुमने मुझसे खुली दुश्मनी का आगाज़ किया है। अब ये दुश्मनी किसी की जान जाने पर ख़त्म होगी, याद रखना। इसे खुद से कीना तोज़ी के संग परे धकेले बिना अशबा की तड़पी हालत तक कमरे में से चला गया, जबकि अशबा वही दरवाजे में बैठती चली गई। साहिर ने करीब आते वही बैठकर अपना हाथ बढ़ाए अशबा के आंसू पोंछने जाए, मगर वो अजियत से चेहरा मोड़ गई। चलो मेरे साथ घर। वो नॉर्मल नहीं है अशबा, नुकसान दे सकता है। मैं पहले ही अपने इस फैसले पर पछता रहा हूँ। तुम्हारा ये रोना सहा सुकून भी गलत कर गया है। चलो मेरे साथ। यहाँ इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। साहिर की आवाज़ मजबूत होकर भी लर्जी, मगर यहाँ से जाना अशबा के लिए जान जाने जैसा हो चुका था। आपने और ईमान ने ही तो इसे अब नॉर्मल बनाया। यही सच्चाई, भले आप माने या ना माने। आप वो नहीं जानते भाई जो मैं जान चुकी हूँ। इन्हें भी हमारे जैसा दर्द होता है, इनको भी हमारी जैसी नींद आती है। इनकी बेबसी भी आम लोगों की जैसी है। फिर ये अब नॉर्मल कैसे हैं? मैं भी चली गई तो अकेले हो जाएंगे। इन्हें लगता है वो मेरे साथ जो भी कर ले मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। इनको ठीक लगता है मैं नहीं जा सकती। मेरा आधा जिस्म और आधा दिल यहीं रह जाएगा। रोना रोकी और नम आंखों से साहिर को तकती, हसरत से सिसकी। साहिर ने इसे पकड़कर खड़ा किए, अपने साथ लगाए। दुख से इस शख्स को पूरा सीना जल उठा। तुम मुझे परेशान कर रही हो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। बहुत कर्ब से गुजारिश की, मगर उसके हिसाब से ज़रा संभलते ही निकली। सॉरी भैया, मैं नहीं जा सकती। चेहरा फेरे वो एक तरफ हुई जैसे साहिर को जाने का रास्ता दे रही हो। वो इसकी तरफ आज़दगी से तकता कमरे से निकला ही, जबकि अशबा ने साहिर का हाथ पकड़े रोका। ईमान ठीक है? अशबा की सरगोशी पर साहिर पलटा तो इसकी आंखों में वीरांगी की गहरे साए थे। नहीं, मुझसे बेहतर तुम जानती हो इसे। मत करो ये। अन्नान को तुम्हारी
تمہاری کسی قربانی کی قدر بنا دھکا کھائے نہیں ہوگی اشبو، لیکن میں اپنے اس فیصلے کے ہاتھوں ایک لامتناعی عذاب میں ضرور مبتلا ہو جاؤں گا۔ آئی ایم سوری، تمہیں اس تکلیف کا شکار کرنے کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ خود کو اس کے سامنے الزام دیتا اشبا سے برداشت نہ ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ساحر کا ہاتھ چومے اپنا آنسو نہ روک سکی۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرے بھیا، ایمان کا خیال رکھیے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ میرے رازدان ہیں۔ مجھے کچھ ہفتے دے دیں، میں ہار گئی تو خود واپس بھی آؤں گی۔ ایمان کے پیر پکڑ کے معافی مانگنی پڑی تو وہ بھی کروں گی۔ مزید اس میں ہمت نہ تھی، تبھی کہتے آنکھوں میں کرچی اچھی سمیٹے وہاں سے چلی گئی۔ ساحر نے کب سے سانس کھینچتے اشبا کو جاتے دیکھا اور خود بھی وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ عدنان کی گاڑی پورچ میں نہیں تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ہاسپٹل چلا گیا، جبکہ ظاہر کی 1 گھنٹے تک کی فلائٹ تھی۔ تبھی چاروں ناچار وہ ایئر لائن آفس سے روانہ ہوا۔ اشبا کے آنسو ممکن نہ تھے کہ آج تھمتے۔ ساحر نے ممی کو راستے میں کال کی، ایمان کا خیال رکھیے گا ممی، میں آج واپس نہیں آؤں گا، آپ کے اور بابا کے سوالوں کے جواب بھی کل دوں گا۔ ساحر کے لہجے سے منیرہ پریشان ہوئی، لیکن وہ تمہارا انتظار کر رہی، کہہ رہی تھی کہ تم شام تک آ جاؤ گے۔ منیرہ نے کچن سے باہر نکل کر حسرت زدہ لہجے میں کہا، سوری ممی، میں کچھ ڈسٹرب ہوں، اس کا رونا برداشت نہیں کر سکوں گا، ہو سکے تو اس کے پاس ہی سو جائیے گا، کل سے کافی ڈاؤن ہو رہی ہے، بات بات پر رونے لگتی ہے، کچھ بھی بہانہ کر دیجیے گا، میرا فون بھی بند رہے گا کل تک۔ ساحر نے مزید کچھ کہے سنے رابطہ توڑا۔ منیرہ کٹی کال کو ہی پریشان نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئیں گی۔ چلے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلے جی، اللہ حافظ۔